नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाकसार जरीउल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो प्रोग्राम है, इनकी ख़त्म नबूवत का जो इन लोगों ने कारनामा सर अंजाम दिया है कि निकाह करन तो पहला, शादी करन तो पहला तुसी जिस वक्त तक खत्म नबूवत का इकरार नहीं करना, उस वक्त तक जेड़ा तुहाडा मौलवी होएगा वो निकाह नहीं पढ़ाएगा। ये बिल पास हुआ जी 21 मार्च 2022 की खबर आपके सामने मैं पेश करूंगा। उस खबर को पेश करने से पहले मैं दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि इसे अपने हल्के अहबाब तक लाजमी शेयर करें। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और दीगर जो प्लेटफॉर्म जहां तक आपकी एक्सेस है वहां तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। अब मैं आपके सामने वो अखबार का तराशा पेश करता हूं जिसमें ये चीजें मौजूद हैं, और उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। वो चीज क्या है मैं आपको भी वो दिखाता हूं। ये मैंने एक नया चैनल अल्लाह ताला के फजल करम से बनाया है, यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम से, तरियाको ग्रुप शॉर्ट्स के नाम से। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ये आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये आप इस वक्त देख रहे हैं, तरियाको ग्रुप शॉर्ट्स के नाम से ये चैनल मैंने बनाया है। इस चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट की वीडियो मैं अपलोड किया करूंगा। 1 मिनट की, 1 मिनट से कम, या 1 मिनट 10 या 20 सेकंड, जितने भी शॉर्ट्स में आती हैं इंशाल्लाह उतने मिनट की वीडियो इस पे अपलोड किया करूंगा। और इस पे जो जमात अहमदिया पर एतराज़ात होते हैं उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा, और 1 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बनाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम भी पहुंच सके, और 1 मिनट के अंदर उस बात का जवाब दिया करूंगा। तो लोगों से दरखास्त है कि इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसका लिंक भेजें ताकि ज्यादा दोस्तों तक पैगाम जो है वो पहुंच सके। अब मैं आपके सामने ये अखबार शो करवाता हूँ, अखबार का तराशा। ये सोमवार की खबर है जी, 21 मार्च 2022, रोजनामा उम्मत कराची। ये आपके सामने हेडिंग मौजूद है, लिखा हुआ जी, पंजाब में निकाह के लिए खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलफ लाजमी करार। दुल्हा दुल्हन को हलफ देना होगा। अकीदा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ देने पर अरकान असम्बली से मशकूर हैं मौलाना इलियास चन्योटी साहब। ये इलियास चन्योटी साहब की खबर है। इलियास चन्योटी साहब वो बंदे हैं जो मौलाना मंजूर चन्योटी साहब के बेटे हैं, और ये वो जो बात कहते हैं जी, हम वो क्या नाम है, अच्छा लोगों को नजर नहीं आ रहा, गालबन स्क्रीन नजर नहीं आ रही, मैं चेक करता हूँ, शो करता हूँ। नहीं, नहीं स्क्रीन नजर आ रही है, मैं कह रहा हूँ लोगो नहीं नजर आ रहे उस पे। अच्छा, लोगो नजर नहीं आ रहे, ठीक है। मुझे वो लोगो नजर आया, मुझे कमेंट किया ना, मुझे लोगो नजर आया था, मुझे लगा शायद कोई वो मसला। चले मैं चेक करता हूँ। वो भी वो आप दोस्त जो है उसको दोबारा इस तरह करके रीजॉइन करें, इस तरह भी उस पर कोई बेहतर आ जाएगा। मैं अपना जो पेज है उसको भी फिर रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि आप लोग अभी इधर ही रुके, पहले मैं पेज रिफ्रेश कर लूँ। पेज रिफ्रेश करने के बाद फिर मैं उसको जो है वो करता हूँ। आप जरा को बात बंदा कंटिन्यू करें, मैं पेज रिफ्रेश कर लूँ। जी फजल भाई, आप करें कोई बात। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत मुझे यहाँ पे मदऊ करने के लिए आप सब दोस्तों का। मुझे जैसा कि जरीउल्लाह भाई ने अभी बताया है, आगे जरीउल्लाह भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मैं आ गया हूँ। अच्छा, जो जिन दोस्तों के लोगो नजर नहीं आ रहे, मैं चेक करता हूँ। मैं यहाँ पे भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे साथ साथ नजर भी आता रहे। 1 मिनट। और जिन दोस्तों के लोगो नहीं शो हो रहे वो इस तरह करें कि रीजॉइन करें, इंशाल्लाह उम्मीद है कि फर्क पड़ जाएगा। मैं फिर भी यहाँ से मजीद रीचेक कर लेता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ, अभी पता लग जाएगा। अच्छा, अभी भी मेरे ख्याल किसी के भी नहीं शो हो रहे, ऐसे ही है। जी जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। अभी भी किसी के भी नहीं शो हो रहे, पता नहीं क्या मसला यार। कई दफा ये यूट्यूब की तरफ से कोई मसला आ जाता है, और सॉरी स्ट्रीम यार्ड की तरफ कोई मसला आ जाता है। अभी एक और दोस्त सलमान ताहिर साहब एंटर हुए हैं, इनका भी लोगो शो नहीं हो रहा। एक मिनट दोबारा से इसको ना, आप मनोहर भाई बात कंटिन्यू करें, को बात चलाएं, मैं जरा दोबारा एक दफा वो करता हूँ। जी फजल भाई कर रहे थे बात, फजल भाई करें आप बात। आपको उन्होंने कहा है, अगर आपने करनी है आप प्लीज करें, कोई बात नहीं आप कर रहे थे, आप करें कोई बात।
تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ابھی جری اللہ بھائی نے کیا کہ یہ دعوت مناظرہ ہے علماء کو، اور یہ ہے کہ یہ قرآن کیا کہتے ہیں کہ نکاح فاہم میں جو ہے نا یہ ختم نبوت یا خاتم النبیین نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے متعلق وہ جو ہے انہوں نے ایڈیشن کیا ہے کہ جی اب نکاح سے پہلے جو ہے یہ بھی اقرار کرنا ہوگا. آگے جری اللہ بھائی. جی جی میں آگے ہوں. اب بات میرا لوگو شو ہو گیا. اچھا آپ ایسا کریں باقی دوست جتنے بھی ہیں وہ سارے ایک دفعہ لیفٹ کریں اور دوبارہ سے ری جائن اسی لنک کے ذریعے کریں. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو فرق پڑے گا. مجھے تو سب کا لوگو نظر آ رہی ہے. نہیں یہاں پہ نظر آ رہا ہے, اسٹریم یارڈ میں نظر آ رہا ہے, لیکن یوٹیوب پہ لوگوں دوستوں کو نہیں نظر آ رہا. اچھا چلے پھر آؤٹ ہو کے دوبارہ ان ہوتے ہیں. جی آؤٹ ہو کے دوبارہ ان. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم جری اللہ بھائی, ابھی آ رہا ہے لوگو شو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نہیں یار ابھی بھی نہیں آ رہا. آپ نے کوئی تصویر بھی نہیں لگائی ہوئی, تصویر کو دوبارہ ایڈٹ کریں شاید کو فرق پڑ جائے. یار پتہ نہیں کوئی مسئلہ آ رہا ہے. چلیں آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹھیک ہو جائے, کوئی بہتر آ جائے. یہ منور بھائی انٹر ہوئے ہیں, ان کا دیکھتے ہیں. ان کا بھی نہیں شو ہوا, منور بھائی کا بھی نہیں شو ہو رہا. فضل بھائی ابھی انٹر ہوئے, ان کا چیک کرتے ہیں. آپ نظر آ رہا ہے میرا لوگو؟ نہیں یار ابھی بھی نہیں نا, ابھی بھی صرف میرے ہی لوگو نظر آ رہا ہے. اور یہ سلمان صاحب نے تو ویڈیو آن کر لی تھی. جی السلام علیکم. سوری وہ غلطی سے ہو گئی تھی, میں نے بند کر دیا. کوئی مسئلہ نہیں. میرا لوگو چاروں میں سے کسی کو نظر نہیں آ رہا, میرا لوگو نظر آ رہا. صرف میں نے کیا اس طرح ہے کہ میں نے فوٹو چینج کی ہے. فوٹو چینج کرنے کے بعد مطلب 2 تصویریں تھی میرے پاس اسی لوگو کی, دوسری میں نے لگائی ہے تو وہ مجھے شو ہو گئی ہے. اب آپ چاروں کے پاس کوئی لوگو اگر ہے کوئی اور پڑا ہوا وہ چیک کر کے دیکھیں, شاید فرق پڑ جائے. جری اللہ بھائی یہ دیکھ لیں کہ آواز صحیح آ رہی ہے سب کو, اور باہر جو یوٹیوب پہ سامعین ہیں ان کو آواز اگر ٹھیک آ رہی ہے نا تو میرے خیال میں لوگوں کی کوئی ایسی بات نہیں ہے, وہ تو بات ہی ہونی ہے نا, سننی ہے نا سب نے. نہیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن پھر بھی وہ سارا نا چٹا چٹا نظر آ رہا ہے, بڑا عجیب سے لگ رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. چلیں آپ بات کنٹینیو کریں, ہم پھر کر لیتے ہیں ریجن. چلیں میں کرتا ہوں. یہ کوئی دور سا بھی آیا, میں آگے مزید اسکرین شیئر جری کرتا اللہ ہوں. بھائی مجھے تو لوگو یہ آپ کا بھی نظر آ رہا ہے اور یہ ایک منور احمد صاحب کا بھی نظر جی آ رہا جی ہے. سلمان بھائی یوٹیوب پہ نظر نہیں آ رہا, اسٹریم یارڈ میں نظر آ رہے ہیں, ساروں کو نظر آ رہے ہیں, یوٹیوب پہ نہیں نظر آ رہا. ہاں اچھا ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. آپ لوگ یار دیکھیں, کوشش کریں, کوئی اپنا ایڈٹ کریں, چیک کریں. میں اپنی بات کنٹینیو کرتا ہوں. چلیں میں دوستوں اسکرین شیئر کر کے آپ کو پڑھ کے سنا رہا تھا. روزنامہ امت کراچی سے وہ خبر 21 مارچ کی میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. یہ موجود ہے جناب. پنجاب میں نکاح کے لیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم حلف لازمی قرار. دلہا دلہن کو حلف دینا ہوگا. عقیدہ کے تحفظ کے لیے ساتھ دینے پر ارکان سمیت سے مشکور ہے مولانا الیاس چنوٹی. یہ الیاس چنوٹی صاحب منظور چنوٹی کے یہ بیٹے ہیں, اور انہوں نے ایک دفعہ بڑے جوش و خروش سے جناب یہ بات بیان کی تھی. میں جناب مبالغے واسطے تیار ہوں, کوئی میں نہ مبالغہ کرے قادیانی, میں اپنے پتر بھی لایا, میں اپنے پتر یہ بھی لایا, تو میں اپنے پوترے بھی لایا ہوں. یہ ہے جناب منظور چنوٹی صاحب کے پوترے بھی آ گئے, ان کے دوترے بھی آ گئے. میں جناب مبالغہ کرنے واسطے تیار ہوں. اور جب ہم نے اس کی جواب کی ویڈیو بنائی, اور ویڈیو بنا کے ہم نے خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنائے کہ یہ مبالغے کا چیلنج تو تقریباً 20 سال پرانا ہے, بلکہ 20 نہیں تقریباً 30 سال پرانا چیلنج موجود ہے. اس کا جواب آج تک کسی نے نہیں دیا. اور پھر وہی جسے چراغوں میں روشنی رہی وہی صاحب باندھ گیا. ہم لوگ تو ان کو بار بار دہراتے ہیں. طاہر اشرفی صاحب نے ایک دفعہ چیلنج کیا تھا مبالغے کا کہ میں مرزا مسرور کو چیلنج دیتا ہوں مبالغے کا, تو اس پہ آفیشیل طور پہ ایک ویڈیو لانچ ہوئی تھی جو ابھی بھی ایم ٹی اے پر موجود ہے. اس کے جواب میں ایک مبالغے کی ویڈیو کا جواب دیا گیا, اور اس جواب کے بعد آج کے دن تک طاہر اشرفی صاحب کے چراغوں میں روشنی نہیں رہی. یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی ہیں اور من گھڑت باتیں ہوتی ہیں. جب ان سے مقابلے کے لیے اترا جاتا ہے ایسے غائب ہوتے ہیں جس طرح نظر ہی نہیں آیا, ایسے گدے کے ساتھ سے غائب ہوتے ہیں. اچھا بہرحال الیاس چنوٹی صاحب چونکہ دیوبندی ہیں, منظور چنوٹی صاحب بھی چونکہ دیوبندی ہیں, اور منظور چنوٹی صاحب نے بھی یہ بات بیان کی تھی کہ جب بھی کوئی غیر احمدی ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا, وہ یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں وہ اسلام چھوڑ رہا ہوں, کہتا میں اسلام سے اچھے اسلام میں جا رہا ہوں. وہ محنت کرتے ہیں, لوگوں کو احمدی بناتے ہیں. ان کے یہ بیٹے ہیں الیاس چنوٹی صاحب جو کہ دیوبندی ہیں, اور دیوبندیوں کے اوپر کیا کیا گول کھلائے ہیں دیوبندیوں نے, وہ انشاءاللہ آگے جا کے میں گفتگو کروں گا. بات کو چلاتے ہیں. لکھا ہے چنوٹ نمائندہ امت
حکومت پنجاب نے نکاح نامہ میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ قادیانیوں کا اب دھوکہ دہی سے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کرنا مشکل ہوگا۔ بڑی عجیب اور بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ منور بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں یا دیگر جگہوں پہ کیا احمدی ان مسلمان گھرانوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یعنی نون احمدی گھرانوں میں شادیاں کرتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی ایسا سسٹم موجود ہے؟ مطلب احمدی ایسا کر سکتا ہے؟ پتہ نہیں میں منور پہ پیچھے موجود ہے یا پیچھے بیک سٹیج نے ایک ان کے بیک سٹیج پہ میں نے پتا سی بیک سٹیج انہوں نے بہرحال میں نے یہ ایک منٹ میں اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں۔ یہ یہاں سے اسکرین شیئر کر دی میں نے، یہ میں نے کر دی۔ جی منور بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ جری بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے آج کل اگر کوئی آپ کو تھوڑی بہت وہ چاہیے ہو نا لطف آپ نے لینا ہو یا کوئی مزہ، تو وہ یہ اس طرح کی خبریں بندے کو پڑھ لینی چاہیے۔ تو اسٹیج ڈراموں والے کام کر دیتے ہیں یہ۔ ایک تو جو جس اخبار کا نام آپ نے لیا میرا خیال ہے کوئی 50 کی کاپیاں پرنٹ ہوتی ہوں گی اس کی روزانہ، تو وہ بھی شام کو 4 بجے۔ تو وہیں جو ان کا ایک انہوں نے وہ مشین لگائی ہوگی پرنٹر، اور وہیں سے پرنٹ کر کے وہی بندہ جو پرنٹ کرتا ہوگا وہ ایک ہی چھوٹے سے بازار میں بانٹ کے 50 کاپیاں جو ہے وہ واپس چلا جاتا ہوگا کہ جی لو جی ہم نے امت جو ہے روزنامہ امت، اور وہی وہ نام بھی نہیں لکھا ہوا، وہی لکھا ہوا نمائندہ بھی وہی ہوگا جو یہ خبر جو ہے وہ لے کے آتا ہوگا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جماعت میں جماعتی طور پہ تو اس طرح کی کوئی اجازت ہے ہی نہیں کہ احمدی کو کسی غیر احمدی سے شادی کرنے کی۔ تو اور دوسرا یہ ہے کہ احمدی کو اتنے جو ہیں وہ مرے بھی نہیں جا رہے کہ جی ان سے ہی شادیاں کرنی ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ احمدیوں کو کہتے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہے، اب دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدی کو جب نکاح کرنے سے پہلے یہ حلف نامہ دینا ہوگا۔ اب بات جو ہے وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک غیر مسلم کو پہلے مسلمان بنائیں، اس کو پہلے کلمہ نہیں پڑھوا رہے کہ پہلے کلمہ پڑھو اور پھر جو ہے تمہارا نکاح ہوگا، اس کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ختم نبوت کا جو ہے وہ حلف نامہ دو۔ یعنی ان کی ایمانیات میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ختم نبوت کا حلف نامہ ہے۔ اللہ پہ ایمان، رسولوں پر ایمان، اس کی کتابوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، روز آخرت پہ ایمان، ان پہ ان کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایمان ہے صرف جو ختم نبوت ہے وہ ان کے دین کا بنیادی جزو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یعنی ایک غیر مسلم کو صرف ختم نبوت کے حلف نامے پہ دستخط کروا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی مسلمان لڑکی سے جو ہے وہ شادی کر لو، بقول ان کے جن کو یہ غیر مسلم سمجھتے ہیں۔ ہم احمدی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کون سے والی ختم نبوت پہ جو ہے وہ ان کو مینشن کرنا چاہیے تھا کہ یہ بریلویوں والی ختم نبوت ہوگی، یہ دیوبندیوں والی ختم نبوت ہوگی، یہ اہل حدیثوں والی ختم نبوت ہوگی، یا یہ اہل تشیع والی ختم نبوت ہوگی جو 12 اماموں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور وہ جو قاسم نانوتوی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی اگر بعد از نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعویٰ بھی کرتا ہے تو اس سے ان کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس چیز کو بھی ان کو مینشن کرنا چاہیے تھا۔ اصل میں یہ بات وہی ہے کہ رولا یہ ڈالتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ باقی ہر موضوع پہ لڑائی ہو رہی ہوگی۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے ایک وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ جس کو آپ موچی کہتے ہیں، بقول آپ کے میں آپ کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا ہوں، میں تو شاید اس کو پتہ نہیں، پر المفتی اگر وہ ہے تو ہم کہہ دینا چاہیے کہ وہ مفتی اپنے آپ کو کہلوانا چاہتا ہے۔ اس نے ایک ویڈیو بنائی جو دیوبندیوں کے جو وہ ہیں عالم، جن پہ آپ نے بھی ایک تو ویڈیوز بنائی ہے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا، مفتی عبدالواحد قریشی۔ عبدالواحد قریشی، ہاں جی۔ انہوں نے کہا جی کہ عبدالواحد قریشی صاحب نے کہ جمعے کی جو ہے وہ مبارک دینا ایک بدعت ہے۔ اب اس دوسرے مفتی صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو بنا دی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے اپنی طرف سے ہی جو ہے وہ اس طرح کی بدعات جو ہیں وہ شامل کری جا رہے ہیں دین میں۔ تو اصل چیز جو سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ سب وہ ڈھکوسلے ہیں، اور خاص طور پہ وہ آج کل جو ہے وہ ایک
مذہب کارڈ ہر کوئی استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ جو یہ کارڈ استعمال جو پنجاب میں نے آبزرو کیا ہے جب سے یہ پچھلے 3-4 سال میں جب سے یہ حکومت آئی ہے 2018 سے، سب سے زیادہ وہ پرویز الہی صاحب نے استعمال کرنے کی کوشش کی. آپ نے بھی 2-4 ویڈیوز بنائی ہیں ان پہ جو انہوں نے بیانات دیے. اور جی وہ اسکولوں میں اسکولوں کے دروازوں پہ جو ہے وہ یہ ختم نبوت کی وہ لکھی ہوں گی آیات، اور یہ ان کے سلیبس میں یہ چیز شامل کروا رہے ہیں. اسمبلی پہ جو ہے وہ حدیث اور آیات ختم نبوت کے، یعنی ان کا دین اور ایمان جو ہے، ہم بھی اس چیز کو بہت ایک بنیادی حیثیت سمجھتے ہیں، لیکن کیا دین جو ہے وہ صرف ختم نبوت سے شروع ہو کے ختم نبوت پہ ختم ہو جاتا ہے؟ ان کے پاس لاسٹ ٹائم آپ نے کی کچھ 2-4 باتوں کے آپ نے ان سے قرآن کریم سے جواب پوچھے تو وہ ان سے کچھ دیے نہیں گئے. تو میں فی الوقت صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اصل چیز جو ہے وہ بس لوگوں کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے انہوں نے جو ہے وہ ٹرک کی بتی کے اوپر بھی جو ہے ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لے کے اور اس ٹرک کی بتی کے پیچھے جو ہے وہ عوام کو لگا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ اس عوام کو بھی تھوڑی سی عقل دے، ان کو سمجھنے، تحقیق کرنے اور پڑھنے کی توفیق دے، تاکہ وہ خود بھی کچھ تحقیق کر سکیں کہ ہم جو ہے وہ کن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جن کا دین ایمان جو ہے روپیہ پیسہ، جنہوں نے دین کو پیسے کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ، یا اپنی حکومتیں بچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑوانے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل اور سمجھ عطا کرے. باقی یہ جو حلف نامہ ہے، حلف نامے میں یعنی مسلمان ہونا آپ کا ضروری نہیں ہے، ختم نبوت کا حلف نامہ آپ نے جمع کرانا ہے، آپ مسلمان کنسیڈر ہوں گے. جزاک اللہ. جی منور بھائی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور جہاں کہیں ان کے اکاؤنٹس ہیں، زیادہ تر فیس بک پہ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے کہ یار میں احمدی ہونا چاہتا ہوں، میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں، کیا میری شادی آپ قادیانی میں کروا دیں گے؟ تو سر جی یہ رشتے کروانے والے چکر تو یہ آپ کر رہے ہیں، یہ چکر بازی آپ لوگ خود کر رہے ہیں، اور کر یہ اس لیے رہے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے یار میں سیٹل ہو جاؤں، میں کو پیسے لبن، میں کو ویزا لبے، میں باہر ٹر جاؤں. سارے اس طرح کے بھونڈے کام آپ کرتے ہیں اور الزام تھوپ دیتے ہیں آپ جماعت احمدیہ کے متھے پہ، ان کے سر میں تھوپ دیتے ہیں. کام سارے آپ وہ خود ہی کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ میسیج نہیں آ رہے ہوتے یوٹیوب پہ؟ کمنٹس میں آ رہے ہوتے ہیں، لوگ کمنٹس میں کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم نے احمدی ہونا تھا، کیوں ہونا ہے یار اسی باہر جانا ہے. اچھا آپ نے کیوں ہونا ہے یار میں پیسے چاہیے جانے. اچھا آپ نے کیوں ہونا بھائی میں بڑا مجبور ہوں، میرے پاس روزگار نہیں ہے، مجھے روزگار تھے اس لیے میں نے احمدی ہو جانا. بس یہی چکر ہے. فیس بک پہ زیادہ کثرت سے لوگوں کو میسیج آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم شادی کے لیے مرے جا رہے ہیں. اللہ جو بندے ہو، سانو کیڑی لوڑ ہے جناب شادی کرن دی انہاں نال؟ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں، اپنے پاس سے جناب کس سے کہانیاں گاڑ گھوڑ کے جناب عوام تک پہنچاتے ہیں. اور کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی وہابی سن رہا ہے تو ذرا خوشبو لگا کے اسٹریم یارڈ میں آئے تاکہ ہم اس سے گفتگو کریں اور بتائیں، پوچھیں اس سے کہ اس میں کون سی ختم نبوت کی بات کی گئی ہے. وہ ہمیں بھی بتایا آ کے، ہم بھی وہ کہیں کہ یار واقعی اچھا اس ختم نبوت کی بات کی جا رہی ہے. کوئی بندہ آ کے بتا دے جی. یہ میں لنک دوبارہ شیئر کر رہا ہوں، کوئی بندہ آ کے جناب اس کے اوپر کلام کرے تاکہ باقی لوگوں تک بھی ہے اس کا جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے وہ پہنچ سکے. ہم 12 دفعہ بیان کر چکے ہیں. یہ میں آ کے مزید یہ اسکرین شیئر کرتا ہوں. لکھا جی کہ قادیانیوں کی شناخت سے سادہ لوہ مسلمان ہوشیار ہوں گے. وہ تو اڈی خیر ہے، قادیانیوں کی شناخت سے سادہ لوہ مسلمان ہوشیار ہوں گے. یار حیرت کی بات ہے، یہی جملے، یہی باتیں بریلوی حضرات ان دیوبندیوں کے متعلق بھی لکھتے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیوبندی اس قدر شاطر ہے، کافر ہو کے، مرتاد ہو کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں میں گھستا چلا جا رہا ہے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. سادہ لوگ مسلمان اس سے وہ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بے خبر ہے اس سے کہ یار آئے یہ مسلمان ہے بھی یہ نہیں ہے. بالکل سیم وہی بات جو بریلوی ان کا مطلب لکھتا ہے، ان لوگوں نے اٹھا کے ہمارے مطلب لکھ دی ہے. قادیانی مسلمان بن کر کئی سادہ لوگ مسلمانوں میں شادیاں کر کے ان کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں. ہیلو جی. اور یہ کچھ دن قبل بھی ایک بندے کی وہ کوئی تھی، منور بھائی آپ کو ذکر کر رہے تھے ایک بندے کا کہ کینیڈا میں جا کے اس نے کوئی اسائلم دی، اپنے آپ کو احمدی چکر بنا کے، اور بعد میں اس پر بھی اسائلم ریجیکٹ ہو گئی. یہ کام تو یہ لوگ کرتے ہیں اور خود پھر ان کے جو ماننے والے ہیں
وہ آ کے لائیو یہ بات بیان کرتے ہیں، لائیو کرتے ہیں نہیں یار نہیں، واقعی وہ انہی کے ہی جو یہ ایک جماعت مخالف چینل ہے، بڑے ختم نبوت کے مجاہد ہیں وہ، ان کے چینل پہ اس بندے نے خود یہ بات کی تھی کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے احمدی بن کے اسائلم کیا اور اس کا اسائلم جو ہے وہ ریفیوز ہو گیا اور اسے ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور وہ خود بڑے فخر سے یہ بات بتا رہا ہے تو وہ مسلمان، لیکن اس نے قادیانی بن کے جو ہے نا وہ اسائلم کیا تھا، لیکن چونکہ اب ان کے کیسز پاس نہیں ہو رہے تو اس لیے اس کا بھی ریفیوز ہو گیا اور اسے ڈیپورٹ کر دیا۔ ہاں، اور یہ الزام ہم پر لگاتے ہیں، پیسے کے لالچ میں اپنے دین کو بیچتے ہیں، اپنے ایمان کو بیچنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سانو کو روپیہ لبے، سانو کو پیسے لبن، اسی باہر جائیے، اسی پاکستان سے مرنے یہاں پہ۔ اچھا جی، آگے لکھا ہوا ہے قادیانی اپنی شناخت چھپا کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ لے یار، یہ آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں دیوبندی، جن کے باپ دادے نے، جن کے یہ مفتی محمود کون تھا، مفتی محمود کون، فضل الرحمان دا ابا سکا پیو سی، وہ کہندا سی کہ پاکستان نہیں ہے، پلیدستان ہے، قائد اعظم نہیں ہے، کافر اعظم ہے۔ آج او دا فرزند، او دا پتر حکومت وچ وڑ کے الیکشن لڑدا ہے، ہر سال بیچارہ بڑی بری طرح ہاردا ہے، پاکستان دی او جناب سیاست وچ آنا چاہتا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہم پاکستان کے محب وطن ہیں، ہم محب وطن ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ گمراہی نہیں ہے، یہ نہیں سادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے، جو آئین پاکستان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں، آئین پاکستان نہیں، پاکستان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بعد پھر پاکستان کا آئین ہے دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ پاکستان، پھر پاکستان کا آئین۔ وہ بندہ تو پاکستان کے بالکل برخلاف ہے، پاکستان کے بارے میں اس طرح جناب وہ باتیں بیان کر رہا ہے، ذرا جتنا کوئی خوف خدا نہیں ہے، اور یہ الزام لگاتے ہیں جماعت احمدیہ پہ، اور ذرا جتنا بھی یہ شرم نہیں کرتے کہ یار ہم کیا باتیں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، قادیانیوں کو مکمل آئین پاکستان کا پابند بنایا جائے، جی پاکستان کو پابند بنایا جائے، ہم پاکستان کو جو آپ نے آئین بنایا ہے، اب آپ یہ بتائیں کہ جس آئین کی بات آپ کرتے ہیں، جب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں پاکستان بننا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ، تو اس بارے میں مجھے بتائیں کہ جو بات آپ اسلام کی نسبت کریں، اگر وہ بات اسلام سے ثابت ہو پھر اس پر عمل کیا جائے، اگر اسلام سے ثابت نہ ہو اور اس کی نسبت اسلام سے کی جائے تو کیا اس پر پابند ہونا ضروری ہے؟ میں اس حوالے سے میں چلتا ہوں اپنے محترم فضل احمد صاحب کی طرف۔ فضل احمد بھائی، آپ اس بارے میں کیا گفتگو کریں گے جو یہ کہتے ہیں جی پاکستان کی آئین کا ان کو پابند ہونا چاہیے، وہ آئین جو اسلام کے بالکل خلاف بنا، اسلام کا نام تک نہیں اس میں، اس بارے میں آپ کیا گفتگو کریں گے؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جری اللہ بھائی، بہت شکریہ آپ کا اور دیگر دوستوں کا کہ آپ نے خاکسار کو یہاں بلایا اور اس محفل میں بات کرنے کا موقع آپ دے رہے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ جب بھی بات ہم کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمارا سب سے پہلا جو متمع نظر ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے، پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہوتے ہیں۔ میں اسی طرف پہلے جاؤں گا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی بھی اطاعت کرو، سب سے پہلے کہ اللہ کی اطاعت کرو۔ یہ دیکھیں اللہ نے ایک ترتیب رکھی ہے، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں جو اول الامر ہیں یعنی جو حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ، اور اگر کسی شے کے متعلق، کسی چیز کے متعلق، کسی امر کے متعلق تم میں جو ہے وہ تنازع کھڑا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر جب وہ تنازع کھڑا ہو جائے تو پھر کس طرف جانا ہے؟ صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر حکمران کی طرف نہیں جانا۔ تو یہ جو بات کرتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کا آئین ہے اور اس کو جو ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، میں سب سے پہلے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ایک مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہے، اٹس این پولیٹیکل ڈاکومنٹ، اٹس ناٹ ریلیجس ڈاکومنٹ۔ یہ کوئی جو ہے دینی دستاویز نہیں ہے پاکستان کا جو آئین ہے، یہ ایک سیاسی دستاویز ہے، اور اس میں خود یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ خود شامل ہے، بات لکھی ہوئی ہے
کہ پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ایسی شک نہیں داخل ہو سکتی، کوئی بھی ایسی بات نہیں داخل ہو سکتی جو قرآن اور سنت کے منافی ہو۔ اب جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ہمیں غیر مسلم ٹھہرانا، پھر ہمیں جو ہے ہماری مساجد بند کرانا، ہماری نمازیں جو ہے ہمیں پڑھنے سے روکنا، ہماری اذانوں پہ جو ہے وہ پابندیاں لگانا، حتیٰ کہ ہمارے جو وفات یافتہ ہیں ان کی قبروں پر سے کتبے جو ہیں وہ اتارنا جس پہ کوئی آیت یا کوئی مطلب ہے کہ قرآن یا سنت کی کوئی بات لکھی ہو، یہ ساری باتیں نہ قرآن میں موجود ہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ باتیں ملتی ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ دیکھنی چاہیے کہ آئین پاکستان میں جو انہوں نے احمدیوں کے متعلق جو انہوں نے لکھا ہوا کہ فار دا پرپز آف کانسٹیٹیوشن، کہ ہم جو ہے آئینی مقاصد کے لیے غیر مسلم ہیں، وہاں پہ بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ مذہبی مقاصد کے لیے ہم جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، بلکہ آئینی مقاصد کے لیے ہم غیر مسلم ہیں۔ تو وہ بات جو ہے وہ اسلام کے منافی ہے، وہ قرآن و سنت کے منافی ہے بات۔ دوسری یہ بات جو ابھی ختم نبوت کا انہوں نے ذکر کیا، تو یہ بھی جو ہے قرآن کے منافی ہے اور حدیث کے منافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں بتائیے کہ جب انہوں نے لوگوں کو مسلمان ہونے کے لیے دعوت دی، کیا انہوں نے اس میں اپنی ختم نبوت کا رکھا کہ آپ مجھے جو ہے میری ختم نبوت پہ یقین لاؤ؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نکاح پڑھوائے، آپ نے خود بھی جو ہے وہ نکاح اپنے کیے، یکے بعد دیگرے کہی، کیا کبھی آپ کے اپنے نکاح میں یا آپ کے صحابہ کے نکاح میں یہ شک شامل ہوتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے، یا اس پہ جو ہے آپ کا حلف نامہ دینا ضروری ہے؟ اگر یہ بات اتنی اہم ہوتی تو کیا اللہ اور اس کا رسول بھول سکتا تھا؟ اس وقت تو اسلام نازل ہو رہا تھا، اس وقت اسلام امپلیمنٹ ہو رہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ کوئی اہم بات جو ہے جو واقعی اسلام میں بہت ضروری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے مس کر دیں، اس کو چھوڑ دیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر وہ بہت اہم ہوتی تو اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے تک پہنچا دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ جو تمہیں یہ رسول دے فَخُذُوهُ، اسے پکڑ لو، اور جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اب یہ تو ان علماء کو جو ہے سوچنا چاہیے کہ ان کا اپنا، یہ اصل میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے چھپتے ہیں، کیونکہ قرآن اور حدیث سے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم پہ جو ہے یہ اعتراض لگا ہی نہیں سکتے، یا یہ ہم پہ جو ہے یہ بات جو ہے وہ منسوب ہی نہیں کر سکتے، انہیں وہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا اس بارے میں جو یہ چاہتے ہیں۔ اس لیے اب یہ کانسٹیٹیوشن کے پیچھے، آئین کے پیچھے جاتے ہیں کہ جی کیونکہ آئین میں ان کو اس طرح لکھا ہے، یا آئین میں ان پہ یہ پابندی ہے، آئین میں ان پہ یہ پابندی ہے، اب یہ بھی لگوائی جائے۔ تو یہ ان کو بڑا، سارے جو ہیں علماء، ان سے میری یہ درخواست ہے، اور پاکستان کے عوام سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ خدا را قرآن شریف کی طرف آؤ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت کی طرف آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہی حکمران بن گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ نے آدھی دنیا سے زیادہ پر جو ہے وہ حکمرانی کی، اسپین تک انہوں نے حکمرانی کی، افریقہ میں انہوں نے حکمرانی کی، ٹھیک ہے، تمام جو علاقے ہیں جہاں پہ انہوں نے حکمرانی کی، کیا انہوں نے یہ چیزیں جو آپ احمدیوں کے لیے کے لیے جو ہے رکھنے رستے میں جو ہے رکاوٹیں ڈالتے ہو، کیا انہوں نے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا؟ کسی بھی اسلامی حکومت جو شروع میں ہوئی ہے صحابہ کی، ان کے تابعین کی یا تبع تابعین کے موقع کے تک، کسی حکومت میں آپ دکھا سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہو؟ کبھی بھی نہیں ایسا ہوا، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ پچھلے ہم ایک چند ہفتے پہلے شاید ہوا تھا پروگرام، جس میں جو ہے بتایا ہے باقاعدہ کہ رکن اسلام کیا ہیں اور رکن ایمان کیا ہیں۔ 5 رکن اسلام کے ہیں اور 6 رکن ایمان کے ہیں۔
اور اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی گواہی مل جاتی ہے کہ بندہ جو یہ کر رہا ہے وہ مسلمان ہے. اس کے علاوہ جو یہ کر رہے ہیں باتیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں اس ضمن میں یہ بھی کہہ دوں، کوئی دوست یہ نہ سمجھیں، جماعت احمدیہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتی ہے، اور جو مانے جماعت احمدیہ جو ہے کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر لحاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان اور ان کی شان کو بڑھاتے ہیں. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے آخری نبی ہیں. قرآن شریف آخری آسمانی کتاب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نئی شریعت والا نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی نئی کتاب آ سکتی ہے. اس لیے یہ نہیں بات کہ خدا نہ خواستہ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، ہم اس لیے باتیں نہیں کر رہے. ہم یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کلمہ پڑھایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہی انہیں کہا کہ تم پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسول اللہ، کہ تم یہ پڑھو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جو بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. اگر خاتم النبیین والی بات جو آج کے علماء کو سمجھ آئی ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نعوذ باللہ سمجھ نہیں آئی. اگر یہ اتنی اہم چیز ہوتی جس پر یہ زور دے رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے میں اسے شامل کرتے. اگر کلمے میں نہیں تو اس کے بعد میں شامل کرتے کہ تم اس پہ بھی جو ہے وہ ایمان لاؤ. اور پھر آپ کے صحابہ میں کبھی ملتی، آپ کے خلفاء میں. تو یہ بات ہے کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس میں جو احمدیوں کے خلاف شکیں ہیں، بشمول یہ شک، یہ حلف نامہ جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں جو پنجاب اسمبلی نے جو ہے وہ قرارداد پاس کرائی ہے، اس کا اسلام سے، قرآن سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. باقی ایک ہے کہ ان کے پاس کیونکہ عددی میجورٹی ہے، اور جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں عددی میجورٹی کوئی فیصلہ کر لے تو وہ فیصلہ، وہ جو قانون بن سکتا ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عددی میجورٹی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کا آٹومیٹکلی یہ نتیجہ نہیں ہوتا کہ آپ عددی میجورٹی ٹھیک بھی بات جو بھی کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے. کیونکہ اگر یہ جو ہے اصول اس کو مانا جائے کہ جی کیونکہ یہ اکثریت نے پاس کر دیا اس کو ماننا پڑے گا، تو پھر کوئی بھی نبی اپنے وقت میں شروع میں جب وہ دعویٰ فرماتے ہیں کوئی بھی نبی، وہ سچے ثابت نہیں ہوتے. کیونکہ شروع میں سارے نبی جو آئے اللہ کی طرف سے، شروع میں وہ اقلیت میں تھے اور عددی اکثریت نے ان کے خلاف فیصلے کیے اور ان کو تنگ کیا، ان کو ان فیصلوں کی وجہ سے بڑا مشکلوں میں سے گزارا. تو کیا پھر وہ عددی اکثریت اس وقت جو بات کر رہی تھی وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ نہیں، وہ اس وقت غلط بات کر رہی تھی، اور آج کے علماء اب غلط بات کر رہے ہیں. تو میں آخر پہ یہی کہوں گا کہ جب بھی پاکستان اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ کہتے ہیں تو خدارا قرآن اور اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی طرف آئیں. وہاں سے ہمیں بتائیں کہ جی ہاں یہ فلاں جگہ پہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یا ختم نبوت جو ہے اس کا نکاح میں یا دوسری جگہ پہ ان کا اقرار کرنا پاسپورٹ بناتے وقت یا دوسری جگہ پہ وہ ضروری ہے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. انشاءاللہ پھر اگر موقع ملا تو دوبارہ بات ہوگی. سر دست اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کافی ہے. جزاک اللہ. جی فضل بھائی بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑی تفصیل سے ماشاءاللہ آپ نے اس بات پہ روشن ڈالی ہے. میں چلتا ہوں اپنا دوست صباح الدین بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صباح بھائی آپ اس بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ جری اللہ بھائی. جی ویسے تو منور بھائی نے اور فضل بھائی نے بہت اچھی طرح سے یہ ایکسپلینیشن بھی کر دی. میں واپس ذرا
ان پہ ذرا غور ڈالنا چاہوں گا. یہ دیکھیں یہ انہوں نے لکھا بھی جیسے آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستانی مسلم جو ان کے بقول ایک کسی احمدی سے نہ شادی کر سکے. تو اگر دیکھا جائے ادھر کوئی پرابلم ہی نہیں, کیونکہ ہمارے احمدی تو کسی مسلم ان کے بقول مسلم مطلب غیر احمدی سے شادی کرتے ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بھی یہی ماننا ہے کہ ایک احمدی خاتون کو یا احمدی کو ایک احمدی سے ہی شادی کرنی چاہیے. تو اگر دیکھا جائے تو پرابلم تو ختم, ادھر یہ پرابلم کھڑی ہو ہی نہیں سکتی. تو جیسے فضل بھائی نے کہا یہ اصل میں صرف وہ جو پنجاب اسمبلی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے ایک یہ سیاسی فیصلہ ہے, صرف عوام کو ذرا دکھانے کے لیے تاکہ ووٹ حاصل کر سکیں. اور یہ پرابلم مطلب جو یہ ان کے نظر میں یہ پرابلم ہے ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے نظر آتا ہے کہ دیکھیں یہ سارے جو فیصلے کرتے ہیں ایک سیاسی فیصلے ہوتے ہیں, نہ کہ کوئی مذہبی فیصلے. اور مذہبی فیصلے تو یہ کر ہی نہیں سکتے. اگر مذہبی فیصلے کریں گے ان کو قرآن آگے رکھنا پڑے گا. قرآن آگے رکھتے ہیں تو پھر یہ خود دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو فیصلے, ہمارے جو ہم نے جو قانون بنائے, ہمارے آئین پاکستان سارے جو ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے, جیسے فضل بھائی نے بتایا. تو ایسے ہی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیا ختم نبوت کے منکر نہیں ہیں؟ کیا ہمارا جرم یہی ہے کہ ہم نے امام مہدی کو مان لیا, مطلب یہ پاسٹ میں چلے گی یہ بات؟ اور آپ لوگ کیا اس لیے صرف ختم نبوت کے منکر نہیں ہے کیونکہ آپ کے امام مہدی نے آنا ہے؟ تو میں یہی پوچھوں گا اگر امام مہدی آئے گا تو کیا کریں گے آپ اس ریزولوشن کا, یہ سارا جو آپ ختم نبوت کا سائن کرواتے ہیں تو ادھر کیا لکھیں گے؟ وہی بات ہمارے حضور کرتے ہیں, ایک شعر ہے ان کا, میں نہ آتا تو کوئی اور آیا ہوتا. تو یہی بات دیکھ لیں, مان لیتے ہیں چلے کوئی اور آیا ہوتا. آپ کو یہی ہے نا اختلاف ہم سے کہ ہم نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مان لیا. تو اگر کوئی اور آیا ہوتا آپ کے بقول وہی امام مہدی آیا ہوتا جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں, تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر آپ کیوں نہیں ہونے تھے ختم نبوت کے منکر؟ جزاکم اللہ, یہی میں نے کہنا تھا. جی صبح میں بہت شکریہ, جزاک اللہ. میری آواز آ رہی ہے نا دوستوں کو؟ جی آ رہی ہے. بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے. میری ایک گزارش ہے آپ سے, وہ جو شروع میں میری ویڈیو آن ہو گئی تھی اگر آپ اسے اپلوڈ کیجئے گا تو وہ بیچ میں سے نکال دیجئے گا اگر ممکن ہو ایسا. اس کو چلے میں بعد میں چیک کروں گا انشاءاللہ. اگر میرے پاس وہ بلر کا آپشن تو آتا ہے, میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو میں کر دوں بلر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جی جزاک اللہ. جی سلمان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کیا اس بارے میں تبصرہ کریں گے؟ جی وعلیکم السلام. جلیل اللہ بھائی, میں ان کی عقل پہ رونے کے علاوہ اور کیا تبصرہ کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ جس سپیڈ سے بڑھ رہے ہیں اس معاملے میں, ختم نبوت کے معاملے میں, اور جس طریقے سے یہ ہر شعبے کے اندر اور ہر انسان کے نجی معاملات کے اندر اس چیز کا چورن بیچ رہے ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جب بچہ پیدا ہونے کے بعد جب آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں گے 7ویں دن مسلمان بنانے کے لیے, آپ سمجھ رہے ہیں میں کس طرف بات کر رہا ہوں, تو وہاں پہ بچہ تو آپ سائن نہیں کر سکتا, تو وہاں سے اس سے یہ انگوٹھے پہ, ختم نبوت کے انگوٹھے پہ دستخط کروائیں گے کہ بھائی تو مسلمان ہونے جا رہا ہے, تو اب تو ختم نبوت کے انگوٹھے پہ یا انگوٹھا اپنا لگا اس دستاویز کے اوپر کہ تو جو ہے وہ ٹھیک سے مسلمان ہو جائے گا. تو مطلب ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب حرکات انہوں نے شروع کی ہوئی ہیں اور آپ کی پرسنل لائف کے اندر جو ہے وہ گھستے چلے جا رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ عوام جو ہے کچھ سارے تو بے وقوف نہیں ہے پاکستان میں, باشعور لوگ بھی جو ہے وہ رہتے ہیں, چاہے تھوڑے ہوں گے تعداد میں, اور بول نہیں سکتے وہ کیونکہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا, اور زبان بندی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس قدر ہے ہمارے ملک میں. تو جو لوگ کچھ میں نے کافی لوگوں سے بات بھی اس موضوع پہ, کافی دوستوں سے بات ہوتی ہے غیر احمدی دوستوں سے, تو وہ بھی اکثر جو پڑھے لکھے اور لبرل ویوز رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں کہ یار یہ حکومتیں جو ہے وہ آپ کے مطلب ہے کہ ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ کس بے وقوفی سے اور کس سوچ سے یہ کام لیتے ہیں کہ یہ جو بالکل ایک میٹر جو ہے وہ آپ کی پرسنل ایک لائف کا میٹر ہوتا ہے اس تک یہ جو ہے لوگ
پہنچ رہے ہیں کہ ایک دن یعنی کہ آپ کے گھروں کے اندر یہ لوگ پہنچ جائیں گے، یعنی کہ ایسا ایک معاملہ جو ہے انہوں نے چلایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہدایت دے، لیکن اللہ بھی کہتا ہے نا کہ ہدایت میں اس کو دیتا ہوں جو میری طرف آنا چاہتا ہے۔ جو میری طرف آنا ہی نہیں چاہتا، جو ہڈ رام بن کے بیٹھا ہوا ہے، جس نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے جناب ایک غلط راستہ ہے اور اسی پہ میں نے چلنا ہے، اور عقل اور شعور جو ہے وہ اس سے میں نے دور ہی بھاگنا ہے، تو پھر رب اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ان لوگوں کا اب یہی حال ہو چکا ہے کہ یہ ان کا عقل اور شعور سے جو ہے وہ کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا ان مولویوں کا، اور انہیں جو ہے وہ ہدایت اب شاید میری دعا سے تو نہیں ملے گی، اللہ نے ہی ہدایت دینی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ہدایت کا سامان ان کے لیے کوئی پیدا کرے اور ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ جی بہت شکریہ جلیل اللہ بھائی۔ جی جزاک اللہ سلمان بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سب کوئی طور بھائی موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کوئی طور بھائی؟ وعلیکم السلام، سارے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ جی سارا ووٹ بٹورنے کا ایک ڈھونگ ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈھونگ ہے یہ ملک بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو چلو ان کے ہاتھ ختم نبوت آ گئی ہے، جب امریکہ میں ووٹ ہوتے ہیں تو وہاں پاکستان کو دہشت گرد کہہ کے تقریریں ہوتی ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ اسی طرح انڈیا میں بھی کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں پاکستان کے خلاف ووٹ لینے کے لیے۔ تو یہ ملک میں پورے میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مہاجروں کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہ سارے جو پھڈے ہوتے ہیں سارے ووٹوں کے لیے ہوتے ہیں، ووٹ بٹورنے کے لیے ہوتے ہیں۔ باقی جو کیلا ٹھوک دیا ہوا ہے سر ظفر اللہ خان نے ان کے سر میں، وہ قرارداد پاکستان کے شکل میں، وہ کافی ہے، وہ کبھی نہیں یہ نکال سکتے۔ پچھلے 2-3 سال پہلے انہوں نے کوشش کی تھی، ایک حامد میر نے ایک نہ چلائی تھی مہم کہ اس کو بدل دیا جائے، لیکن وہ انہوں نے پتہ نہیں پھر کس وجہ سے وہ نا تحریر نہیں بدل سکے نا۔ وہ تحریر انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہی دے۔ باقی ادھر ایک دفعہ ایک سیاسی بندہ آیا تھا MNA ہمارے پاس، تو ہم نے ان سے پوچھا یہ آپ لوگ کیوں نہیں اپنی پارٹیوں کو سمجھاتے اپنے لیڈروں کو؟ اس نے کہا کہ جی یہ صرف سیاسی کام ہوتے ہیں، سیاسی ووٹ بٹورنے کے لیے ہوتا ہے سارا کچھ نا۔ تو یہ احمدیوں کا خون بہاتے ہیں، احمدیوں کے خون کا سودا کرتے ہیں ووٹ بٹورنے کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، اسی طرح یہ دوسرے مہاجروں کا بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ تو ایک دفعہ ایک پیر صاحب ادھر آئے تھے، بہت بڑے پیر ہیں پاکستان کے، تقریباً آدھا صوبہ ان کا جو مرید ہے۔ تو وہ ادھر ہمارے پاس آئے تو وہ اپنے ذاتی کام کے لیے تھے، پاکستان کی حکومت نے ان کو بھیجا تھا، UNO کا کوئی ادھر پروگرام تھا فرینکفورٹ میں، تو وہ انہوں نے فون کیا ہمیں آ کے مجھے لے جاؤ یار میں بور ہو رہا ہوں ہوٹل میں۔ وہ خیر پیر صاحب تھے، ہم لے آئے عزت سے ان کو۔ تو ان سے بھی ہم نے یہی سوال کیا، اس نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ سارا ووٹ بٹورنے کا ہوتا ہے کام، یہ ساری سیاسی چیزیں ہیں۔ تو ہم نے پھر ان سے کہا کہ پھر ہمارا خون کیوں بہایا جاتا ہے؟ بس کہتے ہیں جی ہم کیا کریں۔ بہرحال ان کو پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنی مسجدیں دکھاؤ، آپ لوگوں نے مسجدوں کا بڑا دھوم مچائی ہوئی ہے جرمنی میں۔ تو وہ پھر میرے بھائی لے گئے، وہ ساری فرینکفورٹ کی مسجدیں دکھائیں ادھر ساری جتنی بھی تھیں، اور اس نے کہا واقعی آپ لوگ تو انقلاب لے آئے ہیں جرمنی میں۔ تو بہرحال یہ سیاسی کام ہوتے ہیں سارے، اس میں پھر تباہی کرتے ہیں لوگوں کی، لوگوں کے خون سے کھیلتے ہیں یہ لوگ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شکریہ جی۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا اے کوئی خان صاحب نے کہتے ہیں جس دن ہم لوگوں نے اپنے ماتھے پہ ختم نبوت لکھا تو اس دن جہاد شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیڑا جہاد شروع ہو جائے گا، اللہ ہی خیر کرے۔ اچھا یہ خان صاحب اگر آپ اوپر آ جائیں تو بڑی زبردست میں کہتا ہوں نوازش ہو جائے گی، پتہ لگے جی کون سا جہاد اور کون سی ختم نبوت، ماتھے پہ ختم نبوت لکھنی کیا ہے، کیونکہ ماتھے پہ ختم نبوت اگر آپ نے لکھنی ہے تو اس کے ساتھ وضاحت کرنی پڑے گی کہ یہ ختم نبوت بریلویوں کی ہے یا دیوبندیوں کی ہے یا پھر شیعوں کی ہے۔ جس طرح
बरेलवी और शिया और नुसैरी तीनों शिरक की इंतहा तक जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम तो मुशरिक नहीं हैं, हम तो तौहीद परस्त हैं, हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, हम तो अल्लाह ताला को एक मानते हैं। ये सारे काम करने के बाद भी अपने आप को मुसलमान कहते हैं और ये नहीं कहते कि हम शिरक कर रहे हैं, बल्कि शिरक की नफी करते हैं और कहते हैं खुदा को वाहदहुल्ला शरीक मानते हैं। बिल्कुल इस तरह खत्म नबूवत का इनकार करने के बाद सारे कहते हैं भाई हम खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं, हमारा तो खत्म नबूवत पर यकीन है, हम खत्म नबूवत पर ईमान लाने वाले हैं। पता नहीं कौन सी खत्म नबूवत है जिसके ऊपर ये ईमान लाते हैं। कोई एक खत्म नबूवत की तशरीह को बंदा पेश करे कि भाई ये खत्म नबूवत की तशरीह है और इस तशरीह के ऊपर सारों का इत्तफाक है, सारों का इत्तेहाद है और सारों का इसके ऊपर मरना जीना है, सब इसके ऊपर ईमान लाते हैं, वो कोई भी नहीं है। अगर है तो दिखा दें। खातमुन नबिय्यीन की हर बंदे ने अपनी तशरीह तफसीर की हुई है, लेकिन सारों ने तोपों का रुख जमात अहमद की तरफ किया है। लेकिन जब बात जमात अहमद की आती है तब, वगरना आपस में सारे कुत्तियां कुत्ती लड़ते हैं, इतना डाढ़ा किस्म के ये लड़ते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। ये भी नहीं देखते, ये भी नहीं सोचते कि यार बाद में इन अहमदियों ने हमारी ही वीडियोस को, हमारी ऑडियोस को उठा के लोगों को सुनाने के देखें यार आपस में लड़ रहे हैं। पहले ये चूरन बेचा करते थे कि खत्म नबूवत पर हम सबका इजमा है, हम सब इकट्ठे हैं, लेकिन आजकल तो तकरीरें की जा रही है भाई। आजकल तो साफ खुल खुला के कहा जा रहा है कि जो ये कहता है ना कि खत्म नबूवत पर हम सब इकट्ठे हैं, वो चबल है, वो चबल किस्म के कारकुनान है जो इस तरह की बात करते हैं। हम खत्म नबूवत पे इकट्ठे नहीं है। देवबंदियों की अपने खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। बरेलवियों की अपनी खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। वहाबियों की अपनी खत्म नबूवत है, वो उसके मुनकर है। नीचे ये खान साहब आए हुए हैं, इनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि ऊपर आ जाए, बताऊं जी मैं मुकातबे फिक्र क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। बड़ा इंशाल्लाह शरह सदर करूंगा, तसल्ली करवाऊंगा इंशाल्लाह। बाकी मजीद दोस्तों, मैं आपके सामने वो जो है अखबार कतराशा जो पढ़ रहा था वो आपके सामने मैं मजीद रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसमें बेचारा अलियास चन्योटी और क्या क्या गुफ्तगू कर रहा है। लिखता है इन ख्यालात का इजहार इंटरनेशनल खत्म नबूवत मूवमेंट की अमीर व रुकने पंजाब असम्बली मौलाना मोहम्मद अलियास चन्योटी देवबंदी ने मीडिया से किया। उन्होंने कहा कि निकाह के वक्त दूल्हा दुल्हन को खत्म नबूवत पर ईमान का हलफ देना होगा। मुसलमान बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद कर देने के कई केस माजी करीब में सामने आए, जिसके तदारुक के लिए ये कानून साजी जरूरी थी। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी और अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्ब-उल-आन है। कादियानी इस्लाम और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। यार बड़ी हैरानगी हो रही है ये तारीख पढ़ के मुझे, और ये तारीख पढ़ के हैरानगी इसलिए हो रही है कि ये लिखने वाला देवबंदी है और लिखने वाला देवबंदी है और वो लिख रहा है कि कादियानी पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। फरीदिस्तान लिखने वाली आप है और बदतरीन दुश्मन हम हैं। कायद-ए-आज़म को काफ़िर-ए-आज़म लिखने वाले आप हैं और बदतरीन दुश्मन हम हैं। कायद-ए-आज़म के बारे में ये कहा जाता है कि कायद-ए-आज़म वो पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है जब पाकिस्तान बना तो ये कहा गया कि शुक्र है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हुआ, इस गुनाह करने में मेरे हाथ शामिल नहीं हुए। और अहमदी इसके बरक्स बात कहें तो फिर भी जो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन अहमदी कहलाते हैं। ये चूरन बिकना खत्म हो गया है, इस चूरन को कोई भी नहीं लेगा। ये पुरानी बातें हो चुकी हैं, सोशल मीडिया का दौर है भैया, सोशल मीडिया का दौर है। उनका कहना था कि सूबाई असम्बली पंजाब में निकाहनामा में हल्फी नामा शामिल करने की करारदाद इसलिए पेश की कि मुसलमान और कादियानियों का फर्क वाज़ेह नजर आए। कादियानियों के नापाक अज़ाइम और झूठे मजहब को समझने के लिए मुसलमान खत्म नबूवत कोर्स में हिस्सा लें। और यार केड़े खत्म नबूवत कोर्स हिस्सा लें? बरेलवी अपना पे खत्म नबूवत कोर्स करा रहे हैं, देवबंदी अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं, वहाबी अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं, शिया अपना खत्म नबूवत का कोर्स करवा रहे हैं और ये इसमें बड़े खुश हो रहे हैं कि वाह जी हम खत्म नबूवत का कोर्स कर लेंगे। अगर यहाँ पे जो बंदा मेरी बात को सुन रहा है, कोई मौलवी का चेला चांटा, अगर उसने खत्म नबूवत का कोर्स किया है, मैं उसको लाइव यहाँ पे मुनाजरे की दावत देता हूँ, आए और वो आके बताए कि कौन सा खत्म नबूवत का उसने कोर्स किया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फिर देखते हैं कि खत्म नबूवत के कोर्स आप लोगों ने किए हुए हैं या खत्म नबूवत के कोर्स हम लोगों ने किए हुए हैं। आप लोग तो मदरसे से फारिग तहसील भी होते हैं, उसके बावजूद दिमाग से फारिग होते हैं, उसके बाद बिल्कुल उसके बावजूद भी कोई बात करने की आप लोगों में हिम्मत और सकत नहीं होती। हम आप लोगों को बुलाते हैं, पुकारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई आओ दिफा करो अपने इमामों का, दिफा करो अपने अकायद का, कोई भी नहीं करता।
दूसरे के अकायद पे उंगली उठाना इंतहाई आसान है। एक बहुत ही मशहूर मारूफ एक वाक़या है जो कि सारे लोगों ने सुना होगा, क्योंकि बात जो चल रही है वो इसी मुनासिबत से चल रही है, तो इसलिए मैं ये बात का जिक्र यहाँ किए देता हूँ कि एक शख्स ने एक तस्वीर बनाई और तस्वीर बनाने के बाद उसने तस्वीर के नीचे लिख दिया कि मेरी तस्वीर में जहां कहीं गलती है उसको अंडरलाइन कर दें, उसको दायरे में बना दें। वो बंदा तस्वीर लटका कर चला गया। तस्वीर लटका के अगले दिन जब वो वापस आया उसने देखा कि तस्वीर के ऊपर खाने ही खाने बने हुए, बेड़ा गर्क कर देता उसकी तस्वीर बेचारे दिया। उसने वो देखा और कहा यार इतनी गलतियां मेरी तस्वीर में, यार मैं इतना बड़ा वो मुसव्वर हूं और उसके बावजूद इतनी बड़ी गलतियां मेरी तस्वीर में, यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं फिर अगर इतनी गलतियां निकल आई हैं। उसने एक बंदे से बात की कि यार ये माजरा है। उस बंदे ने उसको ये मशवरा दिया कि अब भी तुम उस तरह की ही तस्वीर बनाओ और तस्वीर बनाने के बाद नीचे तहरीर लिखना कि जहां कहीं गलती है उसको सुधार दो, उसको दुरुस्त कर दो। जब वो बंदा वो तस्वीर बना के वो तहरीर लिख के गया, अगले दिन वापस आया, ना उसके ऊपर कोई काटा, ना कोई लाइन, ना कोई गोलदारा, कुछ भी नहीं था। फिर ये बात समझ आई कि तनकीद करना बड़ा आसान है, उसको समझाना, उसकी इसलाह करना इंतहाई मुश्किल है। ये सिर्फ और सिर्फ ये तनकीद करते हैं, तनकीद अपनी बातों की वजाहत नहीं करते, अपने अकीदों की वजाहत नहीं करते, सिर्फ दूसरे के ईमान के ऊपर तनकीद करते हैं। दूसरे के ईमान के ऊपर तनकीद करना इंतहाई आसान है जी। आपके जनाब वो मज़ारों में ये होता है, आपकी कब्रों में ये होता है, आपके कब्रगुस्तानों में, ये कब्रगुस्तान करते हैं, अच्छा आपके कब्रगुस्तानों में ये होता है, आपके जनाब मस्जिदों में ये होता है, आप लोग ये करते हैं। इस तरह बंदा जितनी मर्जी गुफ्तगू करता रहे, लेकिन आप अपने अकायद की तौज़ीह पे तो करें, आप अपने अकायद की तफसीर पे तो बताएं, आप अपने अकायद की तशरीह और तौज़ीह कुरान के रूह से बयान करें। आपका अकीदा खत्म नबूवत का अगर आपको लगता है कि आपको दुरुस्त है तो आपको मौका दिया जाता है, कोई बंदा आए और आके जनाब वो तशरीह करे और वो वजाहत करे और कहे कि वाकई ये हमारा अकीदा खत्म नबूवत है और बिल्कुल दुरुस्त है। ये शहजाद खान साहब नीचे मौजूद है, उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हुई, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देता हूँ ताकि इनको पता लगे कि मैं ये देखें जनाब, मैंने ये स्क्रीन शेयर की हुई, आपको नजर आ रहा है शहजाद खान साहब यहाँ मौजूद है, उनकी डिवाइस जो है वो कनेक्ट नहीं है, डिवाइस इज नॉट कनेक्टेड लिखा आ रहा है। तो शहजाद खान साहब आप दोबारा रीजॉइन करें, रीजॉइन करके आप जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि फिर वो मामला दुरुस्त हो। वापस जाता कनेक्ट सी तुम निकल गए हो, आपकी डिवाइस कनेक्ट थी। पर दोस्तों मैं मजीद आगे वो बल्कि एक दफा इंतजार कर लेते हैं कि शायद वो खान साहब दोबारा आए। ये आप डिवाइस कनेक्ट हो गया जनाब, ये हेलो जी, खान साहब की तशरीफ आवरी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खान साहब आपको आवाज आ रही है? आपका माइक म्यूट है खान साहब, आपकी तरफ से माइक म्यूट है, माइक को अनम्यूट करें जी। आवाज आ रही है जी खान साहब आवाज आ रही है। क्या लगे, क्या आपको क्या फायदा मिल रहा है? कोई भी एक मतलब की बात भी नहीं बोली आपने। खान साहब ये तो आप कह रहे हैं, मैंने मतलब ये पीछे से मैंने ओ एक मिनट, ओ यार क्या जुलूस से बड़े तुझे। ओ खान साहब ये कहाँ कौन से जुलूस में आप घुसे में, इतना शोर आ रहा है पीछे से, इस शोर को खत्म करें पहले, आपकी तरफ से काफी शोर। खान साहब को बताएं कि ये खान साहब का माइक जो है वो इसीलिए दिया है कि खान साहब आप आए और मतलब की बात करें, आप काम की बात करें। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं शक्ल से बहुत ज्यादा, तो आप काम की बात करें। आप एक बंदा होता है किसी बंदे के ऊपर बात करता है, आपका तो नबी का भी सीधा काम नहीं है। तो खान साहब पहले अपना शोर काम करो ना, फिर बताएं कि क्या काम सीधा क्या नहीं है। नहीं अभी शोर खत्म हुआ। नहीं खान साहब के तो जहाज ना नहीं लमके, और जहाज के साथ तो कहीं नहीं लटके हुए कि इतना शोर आ रहा। अल्लाह के बंदे बहुत ज्यादा शोर आ रहा आपकी तरफ से। नहीं ये खान साहब मुझे लगता है ट्रक में बैठे हुए हैं, ये शागिर्दी करते हैं, ये ट्रक में बैठे हुए हैं। खान साहब ट्रक से जरा बाहर निकले। हेलो ओए खान साहब तुसी मेरे ख्याल वाकई जहाज ना लमके हुए, गल पक्की कन्फर्म हो गया। पता ही कितनी शां 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 आ रही है। नहीं यार साडे कान इस वक्त एडा रोला सुनन दे मजाज नहीं है, नहीं सुन सकते। अच्छा सलमान भाई आपको बात कर रहे थे, आप बात कहां से निकले? जी ये देखें ना, बात ये है कि ये जब इंसान के पास कोई लॉजिक नहीं होती जरीलुल्लाह साहब, तो फिर जब डिफरेंट लोग एक जगह पे आके बैठते हैं तो वो फिर शुरू हो जाते हैं आपकी जातियात के ऊपर।
تو یہ ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح طور پہ ہمارے ملک میں پائی جاتی ہے، پاکستان میں، کہ جب آپ کو کوئی مائک دیا ہے گیا ہے اور آپ کو بولنے کا ایک جگہ پہ موقع دیا گیا ہے تو بھائی آپ ٹو دی پوائنٹ اور ٹاپک کے مطابق بات کریں، نہ کہ آپ آ کے جو ہے وہ کسی کی ذاتیات کے اوپر حملہ کریں۔ بات یہ ہے کہ ہم بھی ذاتیات کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ تربیت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ تمام دوستوں سے جو بھی آئے یہاں پہ مائک لے، اس سے میری یہ مدبانہ گزارش ہے کہ آپ آئیں اور آپ دلیل سے بات کریں، نہ کہ آپ جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں کہ فلانا جڑا یہو جے کپڑے پاندا سی تے فلانا اے کام کردا سی۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ دلیل پہ بات کریں اور آپ ٹو دی پوائنٹ اور ٹاپک کے اوپر رہ کے بات کریں۔ یہ میری ایک تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر کوئی بھی ایڈ ہوتا ہے یہ جلیل اللہ صاحب کی سٹریم میں تو وہ آ کے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرے، اور اگر اس نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ سوال پوچھے اور پھر جواب جو ہے وہ تسلی سے جواب بھی سنیں۔ یہ لوگ وہی بات نا کہ اپنے عقیدوں کی وضاحت نہیں کرنی، دوسروں کے اوپر تنقید کرنی ہے، یہ ان کا شیوہ ہے۔ اس کے علاوہ بیچارے یہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ بہرحال میں آگے مزید آپ کو دکھاتا ہوں، اس بیچارے کی خفت آپ کو دکھاتے ہیں، اس بیچارے کی آپ کو تڑپ سناتے ہیں۔ کیا جی الیاس چنوٹی صاحب کی، اچھا سنیں جی، لکھا ہے جی، مسلمان ختم نبوت کورس میں حصہ لیں، بیرون ملکوں میں بھی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے پاکستان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قادیانیت شر و فتنہ پھیلانے والا مذہب ہے، اسلام امن و سلامتی کا درس دینے والا مذہب ہے۔ اب یہ بات جو انہوں نے یہاں پہ لکھی ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا درس دینے والا مذہب ہے، یہ بات صرف تحریر کی حد تک ہے، وگرنہ ان کا یہ ایمان نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا درس دینے والا ہے۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا تو دیوبندیوں سے ہی کچھ تنظیمیں نکلی ہیں جو شیعوں کو مارنے والی ہیں، جو شیعوں کو مارتی ہیں، دیوبندیوں سے ہی کچھ وہ تنظیمیں نکلنے والی ہے۔ خاص کر یہ جو پشاور میں پچھلے 1.5-2 سال سے واقعات رونما ہو رہے ہیں، وہ دیوبندی مسلک کے لوگ ہی تو ہیں، دیوبندی تو ہیں جو جماعت احمدیہ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، احمدیہ کو شہید کر رہے ہیں۔ پچھلے تقریباً 2 سال سے تقریباً 9 شہادتیں ہوئی ہیں، اور یہ کون تھے؟ یہ دیوبندی مسلک کے لوگ جو تھے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا جی اسلام امن و سلامتی کا درس دیتا ہے۔ ان کے یہاں امن و سلامتی اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے، لوگوں کو مار دھاڑ کرنی ہے، اس چیز کا نام امن و سلامتی ہے۔ امت مسلمہ کے تمام ممالک ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیں، نہیں جی ہونا، انہوں نے شرط لا لو، کسی ایک مسئلے پہ بھی اگر یہ اکٹھے نظر آ جائیں، جو انعام کہو گے وہ انعام منہ مانگا ملے گا۔ ایک مسئلے پہ بھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت ہو، عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، جو عقائد میں چیزیں شامل ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک مسئلے پر بھی یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، کسی ایک مسئلے پر بھی یہ متحد نہیں ہوں گے۔ لکھا ہے اور کفر یا طاقتوں کے اسلام کے خلاف عزائم ناکام بنائیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت قادیانیوں کو آئین پاکستان کا پابند بنائے اور چناب نگر میں نو مسلمین کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے، اور قادیانیوں کی غیر قانونی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور نام نہاد قادیانیوں کی خفیہ NGOs پر نظر رکھنا وقت کی ضرورت ہے۔ تمام ارکان پنجاب اسمبلی کے مشکور ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ساتھ دیا۔ ایلو جی، یہ اب اس میں آپ کو مزے کی بات بتاتے چلوں کہ یہاں پہ ایک منٹ سکرین شو ختم ہو گئی، سکرین شو نہیں ہو رہی، میں خلا نہیں میں ہو رہی سکرین شو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جہاں کہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے قادیانی، اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے دیوبندی ساتھ لگا کے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کی۔ لکھا ہوا ہے جی، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ چنیوٹ نمائندہ امت حکومت پنجاب نے نکاح نامہ میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ دیوبندیوں کا اب دھوکہ دہی سے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کرنا مشکل ہوگا۔ دیوبندیوں کی شناخت سے سادہ لو مسلمان ہوشیار ہوں گے۔ دیوبندی مسلمان بن کر کئی سادہ لوگ مسلمانوں میں شادیاں کر کے ان کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ دیوبندی اپنی شناخت چھپا کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کر کے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ دیوبندیوں کو مکمل آئین پاکستان کا پابند بنایا جائے کہ جو یہ پلیدستان الکافر اعظم جو ان کی کتب و تحریرات میں لکھا ان کو ختم کیا جائے۔ ان خیالات کا اظہار انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے امیر و رکن پنجاب اسمبلی مولانا محمد الیاس چنوٹی نے میڈیا سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ نکاح کے وقت دلہا دلہن کو ختم نبوت جو بریلویوں کیا ہے پر ایمان لانے کا حلف دینا ہوگا۔ مسلمان بچوں کی زندگیاں برباد کر دینے کے کئی کیس سماجی قریب میں سامنے آئے جس کے تدارک کے لیے یہ قانون سازی صرف ضروری تھی۔
आगे देखें, उन्होंने कहा कि इस्लाम की सरबलंदी और अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा नस्बुल ऐन है। देवबंदी इस्लाम और पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन है। उनका कहना था कि सूबाई असम्बली पंजाब में निकाह नामा में हल्फ नामी शामिल करने की करारदाद भी इसलिए पेश की कि मुसलमान और देवबंदियों का फर्क वाज़ेह नजर आए। देवबंदियों के नापाक अज़ाइम और झूठे मजहब को समझने के लिए मुसलमान खत्म नबूवत जो बरेलियों वाली है का कोर्स करें, कोर्स में हिस्सा लें। बैरून मुल्क में भी देवबंदी अपने आप को मुसलमान जाहिर करके पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। देवबंदियत शर व फितना फैलाने वाला मजहब है। इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देने वाला मजहब है। उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद हो जाएं, जो कि कभी नहीं हो सकते, और कुफ्र या ताकतों के इस्लाम के खिलाफ अज़ाइम नाकाम बनाए। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत देवबंदियों को आईने पाकिस्तान का पाबंद बनाए और उसमें वो जो है क्या कहते हैं रायवेंड में नो मुसलमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करे और देवबंदियों की गैर कानूनी सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखी जाए और नाम निहाद देवबंदियों की खुफिया एनजीओ पर नजर रखना वक्त की जरूरत है। तमाम अरकान पंजाब असम्बली के मशकूर हैं जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ दिया। ए तहरीर ये असले जरा बेचारा वो असर नहीं लिख सकिया, उनको पता नहीं लगा। और ये तहरीर जो मैंने भी यहाँ पे पढ़ी आपको सुनाई है, देवबंदी का लफ्ज़ साथ लगा के ये बरेलियों की तरफ से ये तहरीर है और बरेलियों का ये ईमान है, उनके ईमान का हिस्सा है, उनका पक्का पीड़ा ईमान है कि देवबंदी खत्म नबूवत के मुनकर हैं। इन्होंने खत्म नबूवत पर कारी ज़रब लगाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ये ईमान नहीं रखते। ये पक्के पीड़े गैर मुस्लिम है, बल्कि मुर्ताद तक की डिग्री दी हुई है। मुर्ताद की डिग्री दे के ये तक लिख दिया है कि ये शातिम रसूल है, ये गुस्ताख रसूल है, इनकी किताबें गाय और पोथियों से भी बड़ी बुरी हैं। इस कदर से सख्त किस्म के फतवे मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि इतने सख्त फतवे, मैंने पहले भी ये बात बयान की है कि अहमदिया के मतलब इस कदर सख्त फतवे नहीं है जितने सख्त फतवे इन देवबंदियों के मतलब लगे हुए हैं, इन वहाबियों के मतलब लगे हुए हैं। कोई दुनिया का वहाबी, कोई दुनिया का देवबंदी, कोई दुनिया का बरेलवी, कोई दुनिया का सुन्नी आए मैदान में और आके दिफा करे, कोई शिया आ जाए और दिफा करे, शियों को भी दावत मुनाज़रा है, वो कहें कि भाई खत्म नबूवत पर इजमा है, साबित करें आके, निकले मैदान में। लेकिन मैं कहता हूं कि ना खंजर उठेगा ना तलवार, इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं, ये नहीं आएंगे। अकीदा खत्म नबूवत की बात हो, जमात अहमदिया को बंदा प्रोग्राम कर रहा हो और ये इस प्रोग्राम में आ जाए, ना बाबा ना, कैसी बातें करते हो बेवकूफ, अकल के नाखुन दो। अल्लाह के बंदे, ऐसा हो ही नहीं सकता। चांद आसमान से निकल सकता है, चांद जमीन से उग सकता है, चांद दरख्तों के ऊपर उग सकता है, चांद फूलों के ऊपर उग सकता है। जो सितारे हैं वो जनाब आप समझ लें कि छत के ऊपर से निकल सकते हैं। मौलवी ऐसी स्ट्रीम में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बेचारा धक्के ठुड्डे खाता कभी आ ही जावे, उन्हें 5 मिनट ना जाना, पता नहीं लगना किधर गया है, नजर नहीं आना। सर खत्म नबूवत की बात करते हैं, सारा दिन खत्म नबूवत का राग लापते हैं, ये बैठे हैं भाई, करें खत्म नबूवत पे बात, आ जाए। जी जरीला भाई, जी अगर आप इजाजत दें, ये आपने जो बात की थी कि ये देवबंदी कादियानी की जगह ये देवबंदी लगा दें, ये आपने बहुत अच्छी बात की थी। इस पे मुझे एक बात याद आई कि देखें, वो कह रहे, इधर कह रहे हैं हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, तो मैं ये पूछूंगा कि जब ये लाल मस्जिद का वाकया हुआ था, कौन थे ये लोग? ये क्या कादियानी थे? ये क्या हम अहमदी थे जो उधर ये कर रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे? क्या वो जो जिन्होंने लाल मस्जिद में वो जो हमला किया था, कब्जा कर लिया था, क्या वो मुसलमान थे या वो दहशतगर्द थे? ये मैं उनसे पूछना चाहूंगा। तो हमें ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अब देखें हमारे हमारे साथ कितना जुल्म किया जाता है, हमारी भी शहादतें हुई हैं। हमने हमारा किसी अहमदी का ये देखा है, कहीं आपने ये खबर सुनी है कि अहमदी जमात बाहर निकल के जुलूस निकाली, तोड़ फोड़ करने लग गए, दहशतगर्दी करने लग गए? ऐसा आपने कभी नहीं सुना, क्योंकि इसी वजह से हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट करते हैं। सिर्फ जो पाकिस्तान जो कानून बनाता है, जो आईने पाकिस्तान है, या जो पाकिस्तान के लोग हैं जो ये ऐसा कानून बनाते हैं, उनसे हमारी ये शिकायत है कि आप इस्लाम के मुताबिक, जो आप कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक हमने कानून बनाया, वो गलत है। लेकिन पाकिस्तान से तो हमें मोहब्बत है।
یہ کبھی یہ اٹھا ہی نہیں سکتے، یہ الزام ہم پر لگا ہی نہیں سکتے کہ احمدی نکل کے جلوس انہوں نے نکالا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہمارا ایک امام ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ غلط اسلام ہے ہوگا اگر ہم باہر نکل کے جلوس نکالیں، توڑ پھوڑ کریں۔ تو یہ ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی ایسی غلطی سے بھی جھوٹی کوئی خبر بھی نہیں نکلی ایسی کوئی کہ احمدی جماعت باہر جلوس انہوں نے نکالا ہو یا ہم نے ایسا کچھ کیا ہو۔ جزاکم اللہ۔ جی بالکل صبا بھائی آپ نے درست فرمایا، پاکستان میں توڑ پھوڑ یہ کرتے ہیں، سڑکوں کو جلاؤ گھراؤ یہ کرتے ہیں، لوگوں کو ہراساں یہ کرتے ہیں، سارے جو جان دے ترقی کام نے سارے کرتے ہیں، پھر بھی جناب پاکستان دے غدار جڑے نے انہاں دے بگولو قادیانی نے پتنی قادیانی نے تے منجی چک کے دوڑ جاندے نے، پتنی قادیانی نے راتی ستے میں منجی پٹھی کر دیندے نے، پتنی قادیانی نے گھروں گوشت چک اندر، سمجھ نہیں آتی یار یہ کیا، یہ قادیانی فوبیا، یہ احمدی فوبیا نے، یہ طور کیا ہے؟ عجیب و غریب قسم کے کام ہے یار۔ بندہ پوچھے کہ تہاڈی جس ٹائم تسی روٹی پکاندے ہو کوئی احمدی تہاڈی توے چ روٹی چک کے لے جاندے، تہاڈے گھروں کو سالن کھو کے لے جاندے نے یار، عجیب کام کرتے ہو یار تسی، جو کام ہے وہ سارے جماعت احمدی کے اوپر تھوپ دینے ہیں۔ میں یار کئی دفعہ سخت جملہ میرے ذہن میں آتا ہے، میں وہ کہتا نہیں ہوں، میں ہمیشہ بلا جاتا ہوں کہ میں وہ نہ کہوں، اور میں نے ابھی بھی بلا لیا، میں نے وہ نہیں کہا، اور شاید ایک دفعہ میں نے کہا بھی تھا، مجھے یاد آ رہا ہے ایک دفعہ میں نے وہ کہا تھا، لیکن پھر بھی اس کو زیادہ نوٹس نہیں لوگوں نے لیا۔ انشاءاللہ خیر ہوئی، اگر دوبارہ کبھی موقع ملا اور دوبارہ کبھی میں کہتا ہوں کہ زبان سے میں کہتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ ہی ہو جائے یار، ایویں نکل جائے، پھر سواد آئے گا۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ جملہ منہ کے بالکل قریب آ کے میں روک لیتا ہوں اور میں وہ بات بیان نہیں کرتا۔ فضل بھائی آپ اس بارے میں کیا گفتگو کریں گے؟ جی شکریہ جری اللہ بھائی۔ دیکھیں یہ جو بات ابھی اصباح الدین بھائی کر رہے تھے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کے جو دشمن نعوذ باللہ وہ احمدی ہیں، قادیانی ہیں، تو میرے خیال میں جن بھی حضرات اور خواتین نے یا پاکستانیوں نے کوئی نیوٹرل ہسٹری آف پاکستان جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی پاکستان بننے سے پہلے بھی مسلمانوں کی خیرخواہ اور پاکستان کی خیرخواہ اگر کوئی جماعت تھی من حیث الجماعت تو وہ جماعت احمدیہ ہی تھی۔ ابھی تو اب عام ہو گیا ہے یہ بات، کیونکہ سوشل میڈیا ہے کہ قرارداد پاکستان جو ابھی ایک اور بھائی تھے، غالباً کوہ طور بھائی تھے، کہ قرارداد پاکستان کے بانی جو تھے اس کے لکھنے والے وہ سر ظفر اللہ خان صاحب تھے رحمت اللہ علیہ۔ پھر اس کے علاوہ جب کشمیر کا کیس گیا ہے اپنا یو این او میں، تو اس کی جنرل اسمبلی میں انہوں نے ایسی دھواں دار جو ہے وکالت کی ہے کشمیر کیس کی، کہتے ہیں کہ تقریباً وہ 7 گھنٹے مسلسل انہوں نے تقریر کی ہے، اور یہ جو کشمیر کے لیے یہ ملا تھا کہ جی کشمیر کو یہ جو ایکسیپٹ ہوئی تھی معذرت کے ساتھ جو ایکسیپٹ ہوئی تھی یو این نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن کشمیر کی کہ کشمیریوں کو حق رائے دہی ملنا چاہیے، یہ سر ظفر اللہ خان کی تقریر کے بعد ہی ملی تھی۔ پھر یہ لوگ یہ نہیں سوچتے، اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ایک شعر ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتی مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ ان کو الٹا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سیدھی بات جو ہے انہوں نے تو اپنی تاریخ میں بھی جو ہے وہ کرپشن کی ہے انٹلیکچوئل۔ جب پاکستان کی جو تحریک چلی ہے تو قائد اعظم کے قریب ترین ساتھیوں میں، بلکہ قائد اعظم نے انہیں اپنے فرزند بھی کہا ہے، وہ سر ظفر اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت احمدیہ پاکستان کی خیرخواہ نہیں تھی تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت احمدیہ کے ایک بہت ہی اہم رکن کو جو ہے وہ پہلا وزیر خارجہ جو ہے ان کو جو ہے اس پہ لگاتے، اس پوسٹ پہ؟ یہ تو بانی پاکستان رحمت اللہ علیہ نے خود اپنا جو ہے ان کی سلیکشن کی ہے، اور اس سے پیچھے بھی چلا۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ جو آج باتیں کر رہے ہیں یہ الیاس چنیوٹی صاحب اور ان کے جو ہے وہ چیلے چانٹے یا ان کے ہمنوا، تو پاکستان کی جو مخالفت کرنے والے تھے
صف اول میں اس میں جو تھے علماء کرام تھے. جماعت اسلامی جو آج پاکستان میں ہے اور یہ جو ختم نبوت پاکستان میں ہے، یہ بیسیکلی جو ختم نبوت ہے یہ احراریوں کی ہی بدلی ہوئی شکل اور نام ہے. اور یہ احراری جو تھے یہ تو پاکستان کے سخت مخالف تھے، اور جنہوں نے تو قائد اعظم پہ بھی جو ہے وہ فتوے کسے. پھر جماعت اسلامی کے جو بانی تھے مولانا مودودی، وہ جو تھے وہ پاکستان کی تخلیق کے حق میں نہیں تھے. پھر یہ جو آج پاکستان کے مامے خاں بنے ہوئے ہیں اور ان کے یہاں پہ آئے دن یہ پاکستان میں ہنگامے کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے جو والد گرامی مرحوم تھے مفتی محمود، یہ جو مفتی محمود تھے انہوں نے بھی پاکستان کی مخالفت کی تھی. اب ہم کس کس کا نام لیں؟ یہ تو ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جس میں جو آج اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے زیادہ ہمدرد بتا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں یا ان کے بچے ہیں یا ان کے آپ کہہ لیں کہ ہم خیال ہیں، جن کے بڑوں نے جو ہے یا جن میں سے بعض خود بچے ہوئے ہیں انہوں نے خود پاکستان کی مخالفت کی تھی. بات اصل میں یہ ہے کہ جب قوموں میں تاریخ کو رد و بدل کیا جاتا ہے اپنے خاص مقاصد کی خاطر، تو پھر اس طرح کی باتیں جو ہیں ایک دو جنریشن کے بعد وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پاکستان کا جو بنانے اور پاکستان کا نقشہ تیار کرنے تک تو جماعت احمدیہ جو ہے اس میں شامل تھی کہ یہ پاکستان میں یہ علاقے بھی آ جائیں تو بہتر ہے. اور یہی نہیں، اس کے علاوہ جو پاکستانی چوٹی کے ہوئے ہیں اپنے اپنے شعبہ زندگی میں جو ہوئے ہیں لوگ، جیسے کہ اپنا ہمارے جو نوبل laureate تھے ڈاکٹر عبدالسلام تو مرحوم، انہوں نے جب ان کو ملا ہے جب انعام، تو وہ پاکستان کا لباس، قومی لباس پہن کے وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا جو انعام ہے وہ پاکستان کے نام کیا ہے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے لیے اور بہت ساری ان کی خدمات ہیں. اسی طرح بعض اور ہیں جن کا اقتصادیات میں جو ہے پاکستانی جو ہے ان کا اپنا جو رول ہے. پھر ہماری جو فوج ہے، مسلح افواج ہے، اس کے شروع میں جنرل تک کی رینکنگ کے جو ہے وہ احمدی تھے اور وہ لڑے ہیں. یہ 65 کی جنگ، یہ تو ایک لمبی، اس پہ تو یہ تو ایسا باب ہے کہ یہ کھولیں تو اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ایک نشست 2-4 گھنٹے تو بہت کم پڑ جائیں گے. سن 65 کی لڑائی ہو، وہ جو وہاں پہ جب فرقان فورس بنی ہے، جب شروع میں انہوں نے حملہ کیا ہے انڈیا نے کشمیر پر، تو فرقان فورس جو ہے اس میں سارے احمدی تھے، جا کے لڑے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور موقع کے اوپر جہاں پہ غالباً 65 کی ہے، وہاں پہ بھی ہمارے ایک جنرل تھے، وہ آگے تک چلے گئے تھے اور ان کو واپس بلا لیا گیا. اس میں باقاعدہ ایک ہے تھیوری کہ وہ ڈر گئے تھے بڑے جنرل کے کہ یہ سارا جو ہے کشمیر آزاد کرانے کا سہرا جو ہے کسی احمدی کے سار نہ چلا جائے. اور اسی طرح اور بھی جو ہے وہ بہت ساری، یہ تو ایک میں کہتا ہوں کہ یہ تو ایک پوری کیا کہتے ہیں کہ ایک محفل میں تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی. جو لوگ کہتے ہیں کہ احمدی یا قادیانی، یہ جس طرح اپنا عرف عام میں کہتے ہیں کہ جی یہ پاکستان کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو یا تو تاریخ کا پتہ ہی نہیں ہے یا کوئی ان کے اپنے خاص مفادات ہیں. اور آج جو انہوں نے تاریخ جو بنائی ہے وہ تاریخ انہوں نے خود ہی جو ہے نا اپنے حساب میں اس میں رد و بدل بھی کیا ہوا ہے. یہ تو قائد اعظم محمد علی جناح کی جو وہ غالباً 18 اگست کی یا سن 48 کی وہ تقریر جو ہے، یہ اس کو جو ہے اس پہ انہوں نے مختلف جو ہے تشریحات اور کیے اور اس کو بازون نہیں کرتے. تو آج بھی دیکھیں، جیسے ابھی صباح الدین بھائی کہہ رہے تھے، آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں کسی بھی ایسا کام جو اشتعال انگیزی، مار دھاڑ
قتل و غارت، چیزوں املاک کا جلانا، فتنہ پردازی، اس طرح کے جتنے کام ہیں اس میں آپ کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی احمدی ملوث نہیں نظر آئے گا، کبھی بھی آپ کو اس میں جماعت احمدیہ نظر نہیں آئے گی، کیونکہ ہماری تو تعلیم ہی جو ہے وہ محبت کی ہے، محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ یہ ٹی ٹی پی جو تحریک طالبان پاکستان ہے یا یہ دوسرے جو ہیں، آپ بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ دھرنا لگا کے، وہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ خدمت یہ انہوں نے کرنی ہوتی ہے کہ آخرکار اپنے ہی ملک کی عمارات کو یہ جلا کے، اپنے ہی ملک کی گاڑیوں کو جلا کے، اپنے ہی بندے مار مروا کے تو یہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہم جو ہے نا یہ ہم نے جہاد کر لیا۔ جی جزاک اللہ۔ جی 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 پھر بعد میں بات کریں گے، آپ اور جاری رکھیں۔ جی فضل بھائی جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔ میں وہ تصل خان صاحب آئے ہیں، اس لیے میں سوچا کہ ان کو موقع دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں۔ جی جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز سے کم پہلے زیادہ دوسروں کی آواز آ رہی تھی، ہم نے آپ کی آواز سنی، دوسروں کی نہیں سننی۔ وہ ادھر تھوڑا میں مارکیٹ میں ہوں اسی لیے۔ اچھا تو خان صاحب مارکیٹ سے نکل جائے مار یار، او تہاڈی خیر ہوے، او یار کتھے او جنگ چل پئی پیچھے یار تہاڈے، اوئے ہوئے ہوئے انہاں رولا قسم سے۔ او خان صاحب کیا ہو گیا؟ او خان صاحب تانوں کچھ نہیں ہویا، میرے کان گئے سی، آواز بہت زیادہ، میں ہینڈ فری لائے نے، میرے کان پاٹ جانے سی گل ہونے۔ ابھی آ رہی ہے آواز؟ یار آپ کی تو آ ہی رہی ہے، پیچھے سے اور لوگوں کی جلوس کی آواز بھی آ رہی ہے۔ وہ کمپیوٹر چلایا ہوا ہے بندے نے، وہ اسی لیے آواز آ رہی ہے۔ اور تو سر کمپیوٹر ان کو کہنا کمپیوٹر بند کر دیں۔ نہیں میرا نہیں ہے نا کمپیوٹر، وہ دوسرے کا ہے۔ ہاں تو آپ کمپیوٹر سے پھر تھوڑا دور ہو جائے نا۔ کمپیوٹر سے دور کھڑا ہوں لیکن اس نے اتنا کھولی ہے کہ کم سے کم 1 کلو دور میٹر جانا پڑے گا میرے کو۔ اتنا دور اس نے کھولا ہوا کمپیوٹر، کتنا کھولا اس نے کمپیوٹر اس نے وہ ڈیک پہ لگایا ہوا کمپیوٹر۔ اس نے چلایا ہوا مست بنا ہوا ہے، اس کو میں کیا بولوں، وہ دوسرا بندہ ہے۔ اچھا خان صاحب کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ جی آپ جو بول رہے ہو یہ وہ پتہ نہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آئے کہ عدالت میں یہ ہوا ہے، ڈاکٹر اسلام نے ان کو ایٹمی بم بنایا فلان کیا، آپ کو کچھ دیا ہے اس نے؟ آپ کے پاس کوئی بم ہے نہیں ہے؟ پاکستان کے پاس ہے نا، وہ تو ہمارا اپنے پاس ہے نا، تو وہ ہم اپنا ایک وہ کرنے کے لیے رکھے ہوئے اپنے پاس۔ آپ کے پاس آپ کو اس نے کچھ دیا؟ آپ کو اس نے کچھ دیا؟ کمپیوٹر جا کے اٹ مار دیو یار، تہاڈے جیب چ نسوار دا پیس ہونا، نسوار مارو تے کمپیوٹر تے جا کے، انہوں نے کہا بند کر اللہ دے بندے اتنی اونچی آواز کی تو۔ اچھا خان صاحب بات یہ ہے، آپ نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس ہے، خان صاحب وہ آپ کے پاس نہیں ہے، وہ تو گورنمنٹ کے پاس ہے، اور گورنمنٹ تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، اور آپ نے اس کو اپنی ملکیت بنا لی ہے۔ واہ جی واہ، بڑی کمال کی گل ہے، خان صاحب کے پاس اپنا بم ہے، واہ زبردست قسم کی گل ہوگی۔ تو خان صاحب وہ آپ نے گرایا کیوں نہیں؟ اگر آپ کے پاس اپنا بم، آپ کے پاس اپنی ملکیت ہے تو آپ نے گرایا کیوں نہیں ان لوگوں کے اوپر؟ نہیں عمران خان کون ہے؟ ہمارا ہی تو ہے، ہمارا گورنمنٹ بھی پاکستان ہمارا ہے۔ اچھا گورنمنٹ کس کی ہوتی ہے؟ پاکستان کی ہوتی ہے یا کسی ایک مسئلے کی ہوتی ہے؟ پاکستان میں ہے گورنمنٹ تو پاکستان کی ہوگی نا، تو غیر ملکوں کی آئے گی، یا انگریز بیٹھے ہوئے؟ میں عرض کرتا ہوں تو ٹھیک ہے سر، پاکستان کون میں بھی بیٹھے ہوئے؟ انگریز بیٹھے ہوئے گورنمنٹ میں؟ اچھا وہ مسلمان ہی تو بیٹھے ہوئے ہمارے، ہمارے پاکستانی محمدی مسلمان بیٹھے ہوئے، پاکستانی جو محمدی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ایک منٹ، پاکستانی محمدی نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا خان صاحب، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں یار اللہ دا نا جو کمپیوٹر تے کوئی چادر چاڑ دیو، کمپیوٹر تے کوئی بوری چاڑ دیو، کوئی شاید چاڑ دیو یار۔ میں ہی تو بول رہا ہوں نا، محمدی ہوں تو میں ہی بول رہا ہوں نا کہ بھائی محمدی یہاں پہ بیٹھے ہوئے پاکستان میں، سنیں نا سر جی آپ نے، اچھا یہ بتائیں، آپ یہ بتائیں اس نے نہیں، آپ کو اس نے کیا دیا یہ آپ بولو نا، وہ تو چلو پاکستان کو اس نے دیا، حالانکہ پاکستان کو ڈاکٹر عبد القدیر نے دیا ہے، آپ یہ بتاؤ کہ اس نے آپ کو کیا دیا؟ میں بتاتا ہوں، انہوں نے سنیں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب نے چھوارے دیے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ چھوارے نہیں، وہ جب آخری وفات کا وقت تھا عدالت کے باہر سکون سے بیٹھا ہوتا، اس نے بولا مجھے ابھی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ میں نے اتنی پاکستان کو طاقت دے دی ہے کہ ابھی مجھے پریشانی نہیں ہے جو میں نے اس کو دیا ہے۔ آپ ایسے جل رہے ہو ویسے؟ اچھا میں جل رہا ہوں، ویری گڈ، میں اتنا جل رہا ہوں جب ان کی وفات کا وقت، میں بتاتا ہوں، آپ نے کہا ہے، میری بات سنیں،
آپ نے یہ عرض کیا ہے کہ جب اس کی وفات کا وقت تھا تو اس نے باہر آ کے کہا میں پاکستان کو اتنا بنا دیا ہے کہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے بیان دیا ہے۔ تو خان صاحب کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب ایک بڑا مشہور معروف انٹرویو لیا گیا، اس انٹرویو میں ان سے جب ایک سوال کیا ہے کہ سائل نے، اس نے کہا، اینکر نے سوال کیا کہ آپ کو سب سے دکھ کس بات کا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے سب سے بڑا دکھ اس بات کا ہوا ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا ہے۔ یہ اس کے بیان تھے، یہ آپ نے سنے نہیں ہے کیونکہ آپ اس وقت ان کے دیے گئے چھوارے کھا رہے تھے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم کو سلوک کرے، انہوں نے ان کے متعلق جنرل پرویز مشرف صاحب نے جو کہ ابھی بھی حیات ہیں، انہوں نے یہ لیبل لگایا ہے، سنیں وہ یہ عرض کرتے ہیں، بات سنو ایک منٹ بات سنو، اب پہلے میری تو سن لیجیے، میری گال پوری نہیں ہوئی۔ وہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تھے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جو تھے، یہ تو غدار پاکستان تھے، انہوں نے تو پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، پاکستان کے جو سیکرٹس تھے وہ دیگر ممالک کو جا کے بیچنے گئے ہیں۔ جھوٹ نہیں بولو، بات سنو بھائی، بات سنو۔ اچھا سنائیں۔ آپ ایسے بول رہے ہو، میں آپ کو اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب جب عدالت کے گیٹ کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بولے تھے کہ مجھے ابھی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جب میں نے ایک بم ڈالا تھا نا، ہم لوگوں نے، امریکہ بھی کانپ گیا تھا، پورے ملک کانپ گئے تھے کہ بھائی پاکستان کو میں نے ابھی طاقتور بنا دیا ہے، اور بم ان کو اتنا اچھے دے دیے بنا کے، اور میں نے اپنے بندے بھی بنا دیے۔ واہ، اس کی میں ثبوت دے سکتا ہوں، اس کا ثبوت دے سکتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے اپنے کو بندے بھی بنائے ثبوت تھے۔ دو اب گال تو سن لا خان بھائی، ایک منٹ گال تو سن لا، کیا ہو گیا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے بندے بھی بنائے تھے، یعنی ایسے روبوٹک بندے بنائے ہیں، اس میں کوئی دھواں شواں بنا کے کوئی ایسے بندے اس طرح کہہ رہے ہیں؟ دیکھو میری بات سنو، میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، ابھی بھی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھو گے تو ویسے ہی جلو گے، لیکن میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اس نے بندوں کو سکھایا ہے بم بنانا، صحیح ہے نا؟ اچھا، اور آپ اس کا ثبوت یوٹیوب پہ پڑا ہے، آپ ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب لکھو، آپ کو سب پتہ چل جائے گا اس نے کیا کیا بولا ہے، اور وہ سکون سے بیٹھا ہوا خوش ہو رہا تھا کہ ابھی مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں نے پاکستان بم بنا دیا ہے، صحیح ہے نا؟ سب اس نے ایک بم بنایا تھا شروع میں، جو ایک پھٹا تھا، اور اس کے بعد سب کانپ گئے تھے۔ اچھا، سب کی کانپ ٹانگ گئی تھی۔ اس میں دو چار بندے ایسے ہیں، جیسے یہ زرداری ہو گیا، جس کو آپ لوگوں نے خریدا تھا، وہ پاکستان کا غدار نکلا، صحیح ہے نا؟ پاکستان کا غدار نکلا، ہم نے خریدا وہ پاکستان کا غدار نکلا، ہاں وہ غدار اسی لیے زرداری ایک خان صاحب ایک اللہ دے بندے یار پیر رکھو بریکاں تے اونے کمپیوٹر چلایا تسی اپنے کہہ رہے ہیں کہ وہ غدار نکلا، وہ غریدہ فاروقی دا بھرا نکلیا، وہ کہنا چاہ رہا ہے۔ نہیں زرداری نہیں، نواز مشرف۔ اچھا، مشرف غدار نکلا ہے؟ جی مشرف ہی غدار نکلا ہے، اس کو آپ نے خریدا ہے، زرداری تو سب پہ بھاری ہے، ٹینشن نہیں لو۔ اچھا، واہ جی واہ، پرویز مشرف صاحب کو ہم نے خرید لیا ہے اور وہ غدار نکلا ہے، واہ۔ خان صاحب نے اعلان کر دیا، جنرل پرویز مشرف صاحب نے کو ہم نے ایم نے خرید لیا ہے اور وہ غدار نکلا ہے، واہ جی واہ، سب کی کام پہ ٹانگ گئی ہے، واہ خان صاحب، نعرہ لا دیا، نعرہ خان بلکہ نعرہ نسوار۔ وہ خان صاحب ایک دیکھیں نا، آپ کو کیا دیا مجھے یہ بتاؤ یار؟ ہمیں نسوار دی ہے، اس کو چھوڑ، نسوار دی ہے؟ ہاں خان صاحب بات سنیں، میں بتاتے ہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں۔ آپ سناؤ، میں میوٹ کر رہا ہوں۔ ہاں میوٹ کر لیں، بہت شکریہ، اور نال کمپیوٹر بھی میوٹ کر دیں۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں، جو چیز بولو گے آپ حوالہ دو گے۔ خان صاحب آپ نے تو یہاں پہ حوالوں کی انبار لگا دی ہیں، واہ، آپ نے تو اتنے حوالے لگا دیے، مجھے تو کھولنے نہیں پڑ رہے کہ کون سا کھولوں کون سا نہ کھولوں۔ یہ تو سب پاکستان کو پتہ ہے نا کہ بھائی ایٹمی بم کس نے بنایا، اور پاکستان کو ٹینشن نہیں ہے، یہ تو میرے پاس حوالہ ہے۔ تو میں کوئی سے انکار کیا میں نے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وہ بم دھماکے نہیں کیے تھے 1998 میں؟ اور سوری، یہ بتائیں کہ دھماکے کیے کون سے سال میں تھے؟ تو یہ کتنے بم کیے ہیں کہ سب امریکہ بھی کانپ گیا، جس میں آپ بیٹھے ہوئے اس کے پاس، ان کی گود میں وہی کانپتے ہیں۔ میں ان کی گود میں بیٹھا ہوں؟ ہاں امریکہ والوں کی، میں امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوں؟ ہاں وہ ملکہ وکٹوریہ کیا لگتی ہے آپ کی؟ ملکہ وکٹوریہ کون ہے؟ آپ کی ویب سائٹ پہ اس کی نام کی کتاب پڑھی ہوئی ہے، اس کی شان میں لکھی ہوئی، یہ بتا رہا ہوں۔ شہزاد خان صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ کون سی یونیورسٹی سے کی ہے ہسٹری میں؟
تاکہ ہمارے علم میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور یونیورسٹی آف پشاور ان نسوار ہم بھی اس یونیورسٹی سے رابطہ کریں، اور ہم ماسٹرز میں نے کیا ہوا ہسٹری میں، تو میں آگے پی ایچ ڈی فردر جو ہے وہ بھائی آپ کی ویب سائٹ پہ اس کی شان میں اللہ کا نور ہے، ملکہ وکٹوریہ، یہ اس کی شان میں کتابیں لکھی ہوئی آپ کی ویب سائٹ پہ پڑھے ہیں. میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ وہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ اوے خان صاحب میری بات سنو، اگر وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو مجھے پہلے یہ تو بتاؤ. بولو. میں تو بول رہا ہوں نا خان صاحب، میری بات آپ سنیں. دیکھیں جب بات بندہ غور سے سنے گا نا پھر سمجھ آئے گی. آپ نے پہلے یہ الزام لگایا کہ جناب مشرف کو قادیانی نے خرید لیا ہے. کتنے خریدے سی یار اسی؟ وہ آپ کے پاس ہی تو بیٹھا ہوا، اور کدھر ہے وہ؟ چلو وہ بھی امریکہ میں بیٹھے ہیں. آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. کیوں وہ پاکستان نہیں آ رہا؟ وہ آپ کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. خان صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ سلمان بھائی وکٹوریا کے نال بیٹھا ہے. دیکھو جی مزے کی گل ہے کہ سارے امریکہ دے جناب ہیں امریکہ کی گود میں، اور ملکہ وکٹوریا اس کی نسبت کہاں سے ہے، وہ کہاں کی ہے، اور یہ کہاں جوڑ رہا ہے، اور مشرف کو بھی جناب امریکہ بھیج دیا ہے. اور کہہ رہے ہیں جی وہ بھی آپ کے پاس بیٹھا، اور کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے. یار میرے آلے والے تو کوئی شاید نہیں. میرے آلے والے تو لیپ ٹاپ پہ، لیپ ٹاپ دیش سے نہیں کدھر بیٹھا. میں لیپ ٹاپ کھول کے دیکھا، عجیب بات سنو خان صاحب. دیکھیں نا، جس بات کا سر اور پاؤں نہ ہونا اس کو جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اس کو جوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں بنے گا. ایویں ایک لموتری جی شے بن جانی جہاں نہ کوئی سیر نہ کوئی پیر. دیکھو بات سنو. جو پاکستان کا دشمن ہے وہ پاکستان کے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، اندر نہیں آ سکتا. کیوں؟ آپ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے، آپ کا جو وہ نام کیا ہے اس کو، میں چلو یار آپ بولو گے بے عزتی کر رہے، مسرور صاحب. اچھا ایک منٹ رکیں. وہ بھی کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ ادھر نہیں آ سکتا. وہ کینیڈا میں نہیں بیٹھے. اللہ دیو بندے کتوں پھاڑ کے لایا بندے. میں تینوں بلایا نہیں، آپ ہی آ گیا جی کوائنٹ سے. اچھا نہیں سوری ہے وہی بندہ جنہوں میں آخیا سی آج ٹیم دے وچ، مینوں کیا پتا کیا کھاچ نکلے گی. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ پاکستان واپس نہ ہے وہ غدار ہے. یہ مطلب ہے تسی نواز شریف نو غدار منتے ہو؟ وہ تو پاکستان واپس نہیں آتا پیا. وہ تو آئیں گے واپس. پہلے ایک دفعہ ترتیب سے بتا دیا کون کون غدار ہے. نواز شریف کو غدار مانتے ہیں؟ نواز شریف ابھی کہاں پہ؟ پاکستان میں آتا ہے جاتا ہے، اس کو کسی نے منع کیا؟ وہ غدار ہے ہی نہیں. اس کے اوپر الزام ہے. آپ ایسے نہیں بولو. میں جس کا بول رہا ہوں ایک منٹ کو کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے. ہیلو سن لو نوی گل خان جی، سن لو کہ پرویز نواز شریف تو کوئی الزام ہی نہیں ہے. یار میں یہاں پہ کہوں گا یار مجھے مارو. جس نے اس کے اوپر الزام لگایا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. آپ ایسے نہیں بولو. نہ آپ کے پاس ثبوت ہے نہ کسی کے پاس ثبوت ہے. ہاں بولو. اچھا ایک میں تمہیں پہلے پیچھا کر لینا، تو چاٹ بعد مائک اپنا میوٹ کر دینا. ایسے رکھیں. ویری گڈ. مزے کی بات یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے، اور وہ پاکستان میں آتا ہے اور جاتا ہے. اور شاید پتہ نہیں جس ٹائم سارے پاکستان میں ستے ہوتے ہیں ادو آ کے نال نکل جاتا واپس، کسی نظر نہیں آتا. حیرت کی بات ہے گورنمنٹ اس کو بلا رہی ہے، اس کو جناب حکومتیں واپس بلا رہی ہیں کہ بھائی اس کو واپس بلایا جائے، اور یہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر کوئی الزام ہی نہیں ہے. اور جدو الزام نہیں تو کیوں نہیں آمدے واپس؟ پتہ نہیں یہ کیڑی واقعی یہ صحیح لکھا آپ نے کمرے میں بھائی یہ کوکاف چلاندہ جی. آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے سامنے جو مجھے ایل سی ڈی پہ دکھا؟ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ کس بات کا ثبوت؟ کہ نواز شریف کے اوپر الزام ہے وہ پاکستان نہیں آ رہا ہے. بھائی اس کا ادھر گھر ہے، ادھر نہیں ہے زیادہ. اس کا ادھر لاہور میں وہ کبھی کبھی رہتا ہے، نہیں تو وہ ادھر رہتا ہے باہر ملک میں. آپ بولے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ حکومتیں اس کو بلا رہی ہیں واپس. وہ واپسی خود نہیں آ رہا ہے، اس کی مرضی ہے جب بھی آ جائے. وہ اس کو کوئی منع ہے کیا؟ پاکستان تو اس کا اپنا شہر ہے. واہ، پاکستان اس کا اپنا شہر ہے. ٹھیک ہے جی، ملک نہیں شہر ہے پاکستان اس کا اپنا. یہ یاد رکھیے گا، پاکستان ملک نہیں، پاکستان ایک شہر ہے. اور پرویز مشرف کو قادیانی نے خرید لیا اور وہ غدار ہے. یہ باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے. اور اس بندے کے پاس اور اس بندے کے پاس ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے جس کی آواز اتنی دور ہے کہ کلومیٹر دور تک بھی جائے گا تو اس کی آواز کمپیوٹر میں سے آئے گی. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ باتیں آپ سے میں نے کل پوچھنی ہے. یہ سبق ہے آپ کے لیے آج کا. پاکستان ایک تو شہر ہے، دوسرا نواز شریف کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، تیسرا نواز شریف کا پاکستان ادھر لندن میں ہے، اور چوتھا یہ کہ پاکستان میں وہ آتا اور جاتا رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. اور اس کے پاس ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے جس میں آواز 2 کلومیٹر تک دور جا رہی ہے. اور یہ کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کو میں نے خرید لیا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ غدار ہے. یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. میں آپ سے کل یہ سنوں گا باتیں آپ سے. میرے خیال میں اتنا کافی ہے. سلمان بھائی کیا کہتے ہو؟ قمر بھائی جی جری اللہ صاحب، اور ایک اور میرے علم میں بہت زیادہ ہے کہ اضافہ ہوا ہے کہ نسوار میں بھی جو ہے وہ نشہ ہوتا ہے، اور ایسا نشہ ہوتا ہے. ہاں جی، یہ میں نے آج ایک نئی بات سیکھی ہے جو میری 38 سالہ زندگی میں پہلے نہیں سیکھ پایا، اور مجھے انتہائی
انتہائی افسوس ہے اس چیز کا کہ مجھے یہ 38 سال میں نے گوا دیے، ضائع کر دیے، بیڑا غرق ہو گیا میرے 38 سالوں کا، اور آج مجھے اس بات کو پتا چلا، حالانکہ میں 7 سال پشاور میں رہ کے آیا ہوں اور مجھے ادھر بھی اس بات کا اب آپ کی بات وزنی ہے، اب طاہر بھائی آپ کی بات وزنی، سلمان بھائی اب وزنی بات ہے کہ آپ 7 سال رہ کے بھی آئے پھر بھی آپ کو نہیں پتا لگا، یہ بات وزنی ہے، بالکل درست بات ہے، اتنا قریب ڈاٹا قسم کا نشہ تھا، یقین کریں کہ وہ بیان کرنے سے باہر ہے۔ اچھا سنیں، نہیں آگے اور باتیں بھی تو میرے ذہن سے نکل گئی ہیں، میں امریکہ میں ہوں، ان کی گود میں بیٹھا ہوں، اور میرے ساتھ ملکہ وکٹوریہ بھی ہے اور جنرل پریم شرعی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آمدے پہ، لیکن وہ انویزیبل بندہ، جس سے نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ، انویزیبل بندہ نظر نہیں آنے والا ہو، وہ انویزیبل بندہ بنا ہوا ہے۔ واہ جی واہ، یہ سارے انکشافات ہوئے، اور مجھے آج پتا چلا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ قبر سے نکل کے دوبارہ آ گئی ہے 100 سال کے بعد، اور وہ سر نکل کے آئی بھی امریکہ میں ہے، وہ یو کے نہیں گئی، امریکہ کو اس نے کہا کہ یار اب چونکہ میں قبر سے نکلی ہوں تو میں نے اب امریکہ جانا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ اس نے شاید کوئی مطلب سیاسی پناہ لینی ہو الطاف حسین کی طرح، یا اس میں کچھ اور اپلائی کرنا ہو، تو خطرہ تھا کہ میں جی کہ میں فرنگی کے دیش میں نہ جاؤں، میں امریکہ پہنچ جاؤں فوراً، امریکہ پہنچ جاؤں، بالکل یو کے میں یہ بڑی ڈاڈی قسم کی اس کی مخالفت ہو رہی تھی، اس کو یہ لگا کہ قبر میں میری مخالفت ہو گئی، قبر میں یہ لوگ ٹانگے ماریں گے، لتے ماریں گے، اس لیے یہ بات آپ نے بڑی پیاری بات کی، میں کہتا ہوں آپ کو ایک بوری نسوار میری طرف سے انعام دی جائے گی۔ اچھا صبا بھائی آپ کو میری بات آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی، اصل میں مجھے لگتا ہے یہ خان صاحب کا علم اتنا نہیں تھا، کبھی کہتے تھے امریکہ میں بیٹھے ہیں، امریکہ کی ملکہ، اور ساتھ کہہ رہے تھے ملکہ وکٹوریہ، تو شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے برطانیہ کی ملکہ، لیکن برطانیہ کی بھی ملکہ وکٹوریہ نہیں ہے، تو ان کا شاید علم ہی اتنا تھا کہ بس اتنی ادھر ہی بات کر سکتے تھے، آگے سے بات کر ہی نہیں سکتے تھے، تو اس پہ کبھی کیا تبصرہ کرنا چھوڑ ہی دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ صبا بھائی، باقی دوست جو ہیں وہ کافی محظوظ ہوئے ہوں گے، چلیں آپ کو تھوڑا سا اور تڑکا لگاتے ہیں ساتھ یہ مقصد، پھر خان صاحب موجود ہیں، اور انشاءاللہ سلمان بھائی تیار رہیے گا، آپ کے لیے میں اور اضافہ ہونے والا ہے۔ جی میں تیار ہوں، اپنا خان صاحب آپ آئیں اور آپ بتائیں ہمیں کہ وہ وکٹوریہ نسوار بھی ایک میں نے سنا ہے کہ بکنا شروع ہوئی ہے پشاور میں، اور میں نے باقاعدہ اس کا بات کو گھماؤ نہیں، میں نے دیکھو بات سنو، بات کو گھماؤ نہیں، میں نے آپ کو بولا کہ جو آپ کا نبی ہے اس نے بولا ہے کہ ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، اور آپ کی ویب سائٹ پہ اس کی شان میں کتابیں لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ اچھا اس کا خان صاحب اس بات کا ختم نبوت کی حلف نامے میں کیا اس کا جوڑ ہے؟ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے، انسان ہے، گندگی کا کیڑا ہے، اور آپ اس کو اللہ کا نور بنا رہے ہو، آپ کو کچھ دیکھنا چاہیے۔ خان صاحب جڑے نے اپنی مادری زبان تے آ گئے نے، اپنے ابے دی اما دی زبان تے آ گئے نے، اس لیے ان کو اب یہاں سے ٹک کرنا ہی بنتا تھا، ظاہر سی بات ہے جس کے خان صاحب کا علاج ہونے والا ہے وکٹوریہ ہاسپٹل پشاور میں، اصل میں وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے نا وکٹوریہ، ہاں جی وکٹوریہ اسپتال بھی ہے وہاں پہ، اگر آپ کو پتا ہو تو، یہ اس کا ایک اس کے اوپر لوگو باقاعدہ نسوار کا لوگو لگا ہوا ہے اور نسوار کی شکل بنی ہوئی ہے، بات درست کہہ رہے ہیں جی بالکل، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ سستی نسوار کھا لی ہے اور ان کو نشہ چڑھ گیا ہے، تو ان کو اب جو ہے وہ ان کا علاج اب مہنگے اسپتال سے ہوگا، تو ان کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے آئے گا، باقی جو ہے وہ ان کا اتنا کیلیبر نہیں ہے کہ ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ جلیل اللہ صاحب ان کے اوپر ہم زیادہ ٹائم اپنا برباد کریں۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل، ایک تو سستی نسوار کھائی اور دوسرا کافی بئی کھا لی ہے، وہ دونوں لڑ گئی ہیں کٹھی، سستی اور بئی ہو جائے تو پھر دونوں میں وہ کافی زیادہ کرنٹ پڑ جاتا ہے، اس لیے دماغ پہ کوئی کافی دماغ کی تاریں جو ہیں وہ شارٹ ہو چکی ہے۔ بہرحال دوستو آپ کے سامنے یہ ایک پروگرام ہم نے رکھا ہے، اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ختم نبوت کا دفاع کرنے والا کوئی بندہ بچے ہی نہیں ہے، اور میں یہاں پہ انور شاہ کشمیری کا ایک اقتباس سناتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان ختم نبوت کے دفاع نہیں کرتا اس سے بہتر گلی کا کتا ہے۔ دسو کہ اے انور شاہ کشمیری دا جڑا کول ہے اے کدی گردن تے پیا ہے، کس کی گردن پہ پڑا ہے، کس کو گلی کے کتا بنایا اس نے؟ اور ویسے بھی یار بریلوی کہیں گے واقعی بھائی اسی تو کتے ہیں، وہ خود نہیں کہہ رہا تھا واقعی بھائی ہماری نسبت کتوں سے ہی ہے، ہم کتے ہیں، جس کا اعلی حضرت کہے کہ بھائی میں کتا، میرے پتر اعلی نسل کے کتے نے، انہوں نے کیا فرق پہنتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال میں دوستوں سے اب اجازت چاہوں گا۔ اچھا جی، اب آپ کو میں یہ چیز دکھاتا ہوں کہ میں نواں آپ کو چینل دکھاتا ہوں، اس کی سیر کرواتا ہوں نوے چینل کی، آپ ذرا اس کو دیکھیں
اور دیکھنے کے بعد جو ہے آپ اس کو لازمی وہ سبسکرائب کریں اپنے کمپیوٹر سے، اور ساتھ اگر آپ اپنے لیپ ٹاپ سے بھی کریں تو زیادہ بہتر ہے، موبائل سے بھی کر لیں تو بھی بہتر ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے کمپیوٹر سے دکھا رہا ہوں، یہ میں نے یہ شیئر کر دیا۔ یہ موجود ہے جناب تریاق القلوب شارٹس کے نام سے یہ میں نے چینل بنایا ہے، اس کے اوپر شارٹس ویڈیو انشاءاللہ تعالی میں اپلوڈ کروں گا جو تقریباً 1 سے 1.5 منٹ کے درمیان ہوں گی، اس سے کم بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اور وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو شارٹس کی حد تک رہیں گی، اور جب بعد میں کبھی موقع کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ لانگ ویڈیو یا پروگرام بھی اس کے اوپر میں کر دیا کروں گا۔ یہ چینل ہے دوستوں، آپ اگر میرا یوٹیوب چینل تریاق القلوب جس کے اوپر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس چینل والے آپشن میں جائیں تو آپ کو وہاں پر بھی یہ چینل نظر آ جائے گا، وہاں پر سے بھی آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ چینل آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اگر سرچ لسٹ میں بھی نہ ہے کیونکہ نیا بنا شاید نہ ہے سرچ لسٹ میں، لیکن اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے جو لائیو چل رہی ہے اس کے ڈسکرپشن میں بھی لگا دوں گا، اور ابھی آپ کو یہ لائیو چیٹ میں بھی اس کا میں لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ تو دوستوں یہ جو ہے وہ آپ اس کو بالکل ٹھیک ہے، پیج میں نے ریفریش نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ سبسکرائبر کم شو کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے سبسکرائبر بھی انشاءاللہ باقی چینلوں کی طرح بڑھیں گے۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ناصر ہو۔ اور آج پھر میں یہ بتاتے چلوں کہ کوئی بندہ بھی ختم نبوت کی وضاحت نہیں کر سکا، کوئی عقیدہ نہیں بیان کر سکا۔ یہاں پہ انہوں نے کمنٹ رکھا، دوستوں سے دعا کی درخواست ہے، میرے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کی عمر دراز فرمائے، ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا فضل جاری رکھے اور ان کا سایہ آپ کے اوپر تا دیر سلامت رکھے، آمین۔ دوستوں ان کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ کے والد صاحب کی لمبی عمر دے، آمین ثم آمین۔ باقی دوستوں آپ سے اجازت چاہیں گے، آپ سب کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ ناصر ہو، اللہ حافظ ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔